एपिसोड 7। निवाल सिर्फ मेरी है, इससे मंगनी सिर्फ मेरी होगी, भाई की नहीं, उसने गमो गुस्से से पागल होते हुए कहा। उसकी आवाज पर सबने चौंक कर उसे देखा, जबकि निवाल ने मोइज को हैरत से देखकर फिर अपनी उंगली में चमकती हुई रिंग को देखा। अजमार और जरवा ने कल वापस शहर चले जाना था, इसलिए वो उसे गांव दिखाने लाया था। तुम्हारी स्टडी का काफी हर्ज हो गया है, इसलिए सुबह 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। आपको यूं नहीं छोड़कर मैं 1-2 जगह पर जाऊंगा, उसने इर्द गिर्द देखते हुए अपने साथ चलती जरी से कहा। क्या आपकी स्टडी का हर्ज नहीं हो रहा, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जवाबन वो मुस्कुराया। मेरा इंटरेस्ट नहीं स्टडी में, उसने लापरवाही से शाने उचकाते हुए कहा। ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं, उसने मुंह बसोरते हुए कहा। अजमार की आंखें मुस्कुराई उसे देखकर। आप चाहती हैं मैं स्टडी को सीरियस लूं, उसने धीमे से पूछा। हाँ ना, मैं चाहती हूँ आप सारी यूनी में टॉप करें, उसने इर्द गिर्द बाहें फैलाते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर, उसने अमरूद के दरख्त को देखते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। जरवा उसके सामने आई। हर ख्वाहिश, उसने पूछा। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी ख्वाहिश पूरी करने की सकत रखता हूँ, माई हार्ट, वो कहता हुआ रुका, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, जिससे जरवा का दिल सीने में फड़फड़ा कर रह गया। वो खो सी जाती थी उसकी मुस्कान में। क्या आप मेरी नाक पर होंठ रख सकती हैं, उसने सर उसकी तरफ झुकाते हुए नरम से लहजे में पूछा। जरवा ने हैरत से झट हाथ अपने होंठों पर रखे। क्या वो उसकी दिल की हर ख्वाहिश जान लेता था? ये कैसे उसे पता चला? जरवा ने उसे देखते हुए हैरत से सोचा। आई एम वेटिंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं करूंगी, उसने रुख दूसरी तरफ करते हुए झींक कर कहा। मैं चाहता हूँ जरी ऐसा, उसने उसके सामने आते हुए कहा। जरवा ने उसे देखा जो ब्लैक पैंट पर व्हाइट हाफ स्लीव शर्ट पहने, जिस पर बारिश के नन्हे नन्हे कतरे गिरते उसे कहीं कहीं से गीला कर गए थे। मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगी आप? उसके धीमे गंभीर लहजे पर वो जी जान से ऊपर हुई थी। उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखती वो उसकी नाक की नोक पर आहिस्ता से होंठ रखकर आगे भागी थी। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर परेशान हुआ क्योंकि वो कीचड़ में पैर रख चुकी थी। जरवा गिर जाएंगी आप, उसने उसे पीछे से कहा, और वो गिर भी चुकी थी। उसकी चादर और कपड़े कीचड़ से लथड़ चुके थे। वो भागा उसकी तरफ। जरवा आपको कहीं लगी तो नहीं, उसने उसके पास बैठते हुए पूछा। नहीं, उसने शर्मिंदगी से कहा। अजमार ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। वो कीचड़ से भरी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। आप मुस्कुराना चाह रहे हैं, उसने अपनी हालत देखते हुए उससे पूछा। बिल्कुल नहीं, वो कहते हुए उसे अपनी गोद में उठा चुका था। जरवा ने हैरत से उसकी गंदी होती शर्ट देखी, फिर खुले मुंह से उसे देखा जो आराम से चलता उसे ट्यूबवेल की तरफ ले आया था। जरवा ने इंतहाई शर्मिंदगी से उसकी नई शर्ट का सत्यानाश होते देखा। जरवा, कोई भी चीज आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, उसने उसकी नजरों का मतलब समझते हुए उससे कहते हुए ट्यूबवेल में खड़ा किया। बहते पानी की मोटी धार उन दोनों को कीचड़ से साफ कर चुकी थी। जरवा ने उसे मुस्कुराकर देखा जो हथेलियों पर पानी जमा कर करके उसे साफ करता कहीं से भी नक चढ़ा नहीं लगता था। वो अब उसकी चादर को उसके गिर्द से हटाता उसे पानी में फेंक चुका था ताकि अच्छे से साफ हो जाए। जरवा मुस्कुराती उसके सीने से लगी थी। अजमार ने हैरत से उसे देखा, फिर इर्द गिर्द देखा कि कोई आसपास तो नहीं, लेकिन दूर एक आदमी काम करता दिखाई दे रहा था। जरवा, उसने आहिस्ता से कहते उसके सर पर हाथ रखा था। गाड़ी तेज चलाओ ना, उसने सैंडविच खाते हुए उससे कहा। मैम, गाड़ी तेज ही चला रहा हूं मैं, हारून ने उसके हाथ से सैंडविच लेकर बाइट लेते हुए कहा। उफ, एक तो जब मुझसे कोई खाने वाली चीज छीनता है तो मत पूछो मुझे कितना गुस्सा आता है, जिले ने मसनूई गुस्से से कहा। ये कौन सा नई बात है डॉक्टर जुलेखा, आपको तो गुस्सा चढ़ा ही रहता है, उसने लापरवाही से कहा। तुम कभी मुझे सीरियस लोगे या नहीं, उसने गुस्से से रुख उसकी तरफ करते हुए पूछा। सीरियस लिया है तभी तो शादी कर रहा हूँ, उसने गाड़ी का मोड़ काटते हुए मुस्कुरा कर कहा। पता है क्या मेरा दिल करता है, मैं अपनी शादी में जरवा को ऑफ वाइट लहंगा पहनाऊं, फिर उसके बालों का अच्छे से हेयर स्टाइल बनवाऊं, फिर उसे सिल्वर हील वाली सैंडल पहनाऊं। उसने हील वाले शूज कभी नहीं पहने ना, उसने मुंह बनाते हुए कहा। और उसे डार्क मेकअप करवाऊं, हाय क्या लगे मेरी बहन, उसने सामने की तरफ देखते हुए खोए खोए लहजे में कहा, जिस पर हारून ने हैरत से उसे देखा। ऐसी ख्वाहिश और दुल्हन उसने पहली बार देखी थी जो अपनी शादी पर खुद को नहीं अपनी बहन को तैयार कर रही थी, वो भी ख्यालों में। हारून ने आंखें बंद की, फिर खोलकर उसे देखा जो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में थी। वो दोनों जैसे ही घर आए सामने बैठे हारून और जिले को देखकर वहीं ठिठक कर रुके थे। अलीना उन्हें चाय पेश कर रही थी और अम्मा सादिया वहीं उनके सामने वाली चरपाई पर बैठी उन्हें मोहब्बत से देख रही थी कि अजमार से मंसूब हर चीज उन्हें बहुत प्यारी थी।
آپ ہی یہاں؟ ذروہ حیرت سے بڑبڑائی۔ ہاں جی، آپ کی آپی کو ٹک کر بیٹھنے میں سکون جو نہیں ملتا، اس نے ہلکی سی مسکان سے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے گھورتی ہوئی بھاگ کر زلے کے پاس آئی تھی۔ ارے میری گڑیا، اتنا سا منہ نکل آیا ہے تمہارا؟ زلے نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت اور شفقت سے کہا۔ آپی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، ڈیڈ ٹھیک ہیں اور دادی وغیرہ؟ اس نے زلے کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے باقی گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، ڈیڈ بہت مس کرتے ہیں تمہیں، زلے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچی آپی؟ ڈیڈ سچ میں مجھے مس کرتے ہیں؟ اس نے معصومیت اور اشتیاق سے پوچھا، جس پر ہارون سے بات کرتا ازمار چونک کر اپنی زری کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی حسرت تھی اس کے لہجے میں، اس کی حسرت اس کا دل دہلا گئی تھی۔ ہاں نا، کہہ رہے تھے ذروہ کو ساتھ لے کر آنا اور اپنی بہن کی شادی پر ہاتھ بھی تو بٹانا ہے نا تم نے، زلے نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا آپی، آپ کی شادی کس سے؟ میرا مطلب ہے ہارون بھائی سے نا، اس نے زلے کی گھوری پر جلدی سے تصحیح کی۔ بس میں جاتے ہی تمہیں شاپنگ کرواؤں گی اپنی شادی کے لیے، زلے نے ہارون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو چائے کی سپ لیتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا شاپنگ کا سن کر۔ ڈاکٹر زلیخا، آج تک آپ نے اپنی تنخواہ میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے جو آپ میری بیوی کو شاپنگ کروائیں گی؟ ازمار نے سنجیدگی سے آئی بروز اچکا کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں خرچ کروں اپنی تنخواہ سے اپنے باپ کا پیسہ؟ کیا میں قبر میں لے کر جاؤں گی؟ اس نے تنک کر جواب دیا۔ تو کیا اپنا پیسہ آپ قبر میں لے کر جائیں گی؟ اس نے مسکراہٹ روکتے ہوئے پوچھا۔ مرے میرے دشمن، اس نے دہل کر کہا، اور ویسے بھی باپ کے گھر لڑکی باپ کا پیسہ خرچ کرتی اچھی لگتی ہے، اور شادی کے بعد شوہر کا، اس لیے میں خرچ نہیں کرتی، ورنہ میرا دل تو دریا ہے، دریا، سمجھے تم؟ ویسے اپنی بھی بات کر لیا کرو، بیوی کو آج تک میک اپ نہیں دلوا سکے، بڑے آئے مجھ سے پنگا لینے والے، ضلع نے لڑاکا انداز میں کہا، جس پر اما سعدیہ سے تو اپنی ہنسی ہی نہیں کنٹرول ہوئی، جبکہ ذروہ اور ہارون نے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میری بیوی مجھے سادگی میں ہی پیاری لگتی ہے، بناوٹی نہیں، اس نے بھی اترا کر جواب دیا۔ اف ہارون، تم سن رہے ہو؟ یہ مجھے میک اپ کا تانا دے رہا ہے، ضلع نے ہارون سے اس کے بھائی کی شکایت کی۔ بس اب کوئی نہ لڑے، تم سب لوگ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اما سعدیہ نے ان کی لڑائی ختم کرنا چاہی۔ اما میں بھی آپ کی ہیلپ کرواؤں گی، ذروہ نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اچھا آ جاؤ بچے، وہ کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ ذروہ بھی گیلی چادر اپنے گرد درست کرتی ان کے پیچھے بڑھی۔ ضلع منہ بناتی منہ ہاتھ دھونے نلکے کی طرف گئی۔ اب ہارون اسے ڈانٹ رہا تھا بنا بتائے گھر چھوڑ کر آنے پر، جس پر وہ ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجائے اس کی ڈانٹ سنتا رہا کہ ہارون اسے بہت پیارا تھا۔ تم پاگل ہو، ہوش میں تو ہو، شائستہ نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے غصے سے ڈانٹا۔ سب گھر والے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے معیز کو دیکھنے لگے، جو غصے سے نوال کی طرف بڑھتا اس کی انگلی سے رنگ نکال چکا تھا۔ نوال سمیت سب اس کی جرأت پر حیرت سے دنگ رہ گئے کہ ایسی امید وہ کبھی بھی معیز سے نہیں کر سکتے تھے۔ سوری بھائی، نوال صرف میری ہے، یہ منگیتر، بیوی، دوست سب میری بنے گی، کسی اور کی نہیں۔ اس کے شدت بھرے لہجے پر نوال نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس وقت صرف سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ شائستہ، یہ کیا تماشا ہے؟ احمد صاحب نے غصے سے پوچھا، جس سے شائستہ شرمندہ سی ہو گئی اپنے بیٹے کی حرکت پر۔ معیز تم پاگل ہو، میں تمہاری بھی کر دوں گی، زینی سے کیوں اتاولے ہو رہے ہو؟ انہوں نے اس کے پاس آتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ نوال نے شائستہ کو دیکھا، وہ ان کی بات سن چکی تھی۔ میں کسی سے بھی نہیں کروں گا سوائے نوال کے، اس نے صدمے سے چیخ کر کہا۔ مما آپ کر دیں معیز کی، معاذ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ایک بھائی نہیں کرے گا دوسرا کرے گا، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کیا کوئی کھیل تماشا ہے کہ ایک نہیں کھیلتا تو دوسرا کھیل لے؟ عدیل صاحب نے غصے سے کہا۔ شائستہ، ہم تمہارے کسی بیٹے سے اپنی بیٹی کی منگنی نہیں کریں گے، بہتر ہوگا کہیں اور کر دو ان کی، عدیل صاحب غصے سے کہتے زینہ چڑھ گئے۔ باقی سب پریشانی سے کھڑے معیز کو دیکھ رہے تھے، جو نوال کو دیکھ رہا تھا۔ نوال نے سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ معیز بھی تن فن کرتا ہوا ماموں کے گھر سے نکل گیا۔ شائستہ، بہتر ہوتا تم پہلے کلیئرلی اپنے بیٹوں سے بات کر لیتی، نوین بیگم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شائستہ پریشان سی ہوتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھی، جبکہ ماں زینی کو دیکھ رہا تھا، جو پریشان سی نوال کے پیچھے گئی تھی۔ ضلع جھولے پر بیٹھی تھی، ذروہ پیچھے سے اسے جھولے دیتی ہوئی ازمار کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک سوٹ پہنے کندھے پر براؤن بھاری چادر رکھے شہر جانے کو بالکل تیار تھا۔ آپ ہی چلیں، ازمار بلا رہے ہیں، ذروہ نے چادر سر پر درست کرتے ہوئے اس سے کہا، جس نے شرارتی مسکان سے اسے دیکھا تھا۔ واہ واہ، بلا رہے ہیں، کیا احترام ہے، واہ بھائی واہ، ضلع نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ جواباً زری اسے گھور کر رہ گئی۔ ازمار اسے یوں نہیں چھوڑ کر خود کہیں چلا گیا تھا، واپسی میں اسے لینے آنے کا کہہ کر۔ ذروہ عینی کو ڈھونڈ رہی تھی جب ماہم چودھری اس کے سامنے آئی۔
خود تو اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو اور مجھے اس دن اس کا نمبر تک نہیں دیا تھا ہاں؟ ماہم نے اسے گھورتے ہوئے طنزیہ مسکان سے پوچھا۔ ضروا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے گزرنا چاہا جب اس نے ہیل والے شوز اس کے سامنے کیے، جس سے ضروا ٹھوکر کھا کر نیچے گری تھی۔ آس پاس کھڑے کچھ لوگ ضروا کو نیچے گرتے دیکھ کر مسکرائے تھے تو کچھ لوگوں نے تعصب سے اسے گرتے دیکھا۔ بہت پارسا بنتی پھرتی ہو، اب کہاں گیا تمہارا نیک پن ہاں؟ پہلے شکل دیکھو پھر ماہم چودھری کو اگنور کرنا، اور خبردار آئندہ اس کے ساتھ گھومی تو۔ ماہم اس کی تذلیل کرتی ہوئی کہہ کر اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی جب اینی بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ اینی نے ساکت بیٹھی ضروا کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اینی نے فکر مندی سے اس کی زرد رنگت کو دیکھ کر پوچھا۔ یس آئی ایم اوکے، ضروا نے کپڑے جھاڑ کر آہستہ سے کہا۔ تم فکر مت کرو، اس کی شکایت تو میں پرنسپل سے لگاتی ہوں ابھی، اینی نے ماڈرن لک میں جاتی ہوئی ماہم کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ اینی ایسے لوگوں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، جاہل لوگوں سے الجھنا کہاں کی سمجھداری ہے، سو چھوڑو اور چلو کلاس میں۔ ضروا نے اپنی طرف دیکھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر افسوس سے کہا۔ وہ چادر درست کرتی کلاس کی طرف بڑھی۔ اینی نے اپنی حساس دل دوست کو محبت سے دیکھا۔ پتہ نہیں لوگ شکلیں کیوں دیکھتے ہیں، دل کیوں نہیں دیکھتے، منافق لوگ۔ اینی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ ڈاکٹر ضلع نے مسکرا کر اسے دیکھا جو اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر سے کسی فائل پر بحث کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون، ضلع نے آواز لگائی۔ ہارون نے اسے دیکھا۔ علی تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اس نے جلدی سے فائل بند کرتے ہوئے اسے دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ڈاکٹر علی کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اپنا کڑھائی والا سفید دوپٹہ لہراتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ہارون نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ عموماً زیادہ تر جینز پر گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنتی تھی اور گلے میں اسکارف، لیکن اس وقت وہ لمبی براؤن فراک نیچے وائٹ کیپری پہنے دوپٹہ لہراتی اپنی پیاری سی شکل سے اس سے پوچھتی۔ اسے بہت پیاری لگی۔ بہت پیاری، اور تم ہر کلر میں پیاری لگتی ہو جانے عزیز، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کا کام والا دوپٹہ پکڑا۔ ضلع ابھی کھل کر مسکرا بھی نہ سکی تھی جب رابیل نے ڈاکٹر ہارون کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ڈاکٹر ہارون، آئی تھنک آپریشن کا ٹائم ہو رہا ہے، رابیل نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ او ہاں ضلع، میں تم سے بعد میں ملتا ہوں، بہت ضروری سرجری کرنی ہے مائی ڈیئر۔ وہ محبت سے اس کے گال چھوتا کہتا رابیل کو سلگا گیا تھا۔ چلیں؟ رابیل نے مصنوعی مسکان سے پوچھا۔ آف کورس ضلع، بعد میں، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ ضلع نے جاتی ہوئی رابیل کو نئے لقب سے نوازا۔ ناگن، تمہیں تو سبق بہت جلد سکھاتی ہوں، ضلع کے رومانٹک سین کا ستیہ ناش کر دیا تم نے، بکری کہیں کی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ ضروا بیٹا، وہ کلاس روم میں تھی جب اس آواز پر وہ چونک کر دروازے کی طرف پلٹی جہاں ذوالفقار صاحب گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بےتاب نظروں سے اسے دیکھتے اس کی طرف آئے تھے۔ ضروا جھٹ سے اپنی چیئر سے کھڑی ہوتی ان کی طرف دوڑی۔ ڈیڈ، وہ پوری کلاس کو حیرانی میں چھوڑے جھٹ ان کے سینے سے لگی روئی تھی۔ اس نے کہاں باپ کے سینے کی گرمی محسوس کی تھی۔ اسے اپنے ڈیڈ دنیا کے بیسٹ ڈیڈ لگتے تھے، حالانکہ ذوالفقار صاحب کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے 3 بچوں پر ہی توجہ دی تھی اور وہ ماں باپ کے پیار کو ترستی ہوئی اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ آج وہ ان کے سینے سے لگی وہ شفقت محسوس کر سکتی تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ آئی ایم فائن ڈیڈ، ضروا نے رونق لیے چہرے سے انہیں مسکرا کر جواب دیا۔ کیا آج میرا بیٹا میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا؟ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر باہر لاتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ وہ اسے لیے گاڑی تک لائے اور اندر نرمی سے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آئے۔ وہ ابھی بھی ینگ لگتے تھے، ہینڈسم پرسنالٹی کے مالک، وہ ابھی بھی 40 کے لگتے تھے۔ ضروا نے مسکرا کر ان کا جائزہ لیا۔ میرا بیٹا کیا کھائے گا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ونیلا آئس کریم کھاؤں گی، زرین نے انہیں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ میرے بیٹے کی پسند بالکل اپنے بابا جیسی ہے، یہ مجھے آج پتہ لگا ہے، انہوں نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ آج میں اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی، اس نے بازو اپنے چاروں طرف پھیلاتے ہوئے خوشی کے بھرپور احساس سے کہا۔ وہ سامنے ہونٹوں پر مٹھی بنائے رکھے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے ڈیڈ نے یہ سب مجھے شاپنگ کروائی ہے، میں نے نا چپکے سے یہ والی شرٹ آپ کے لیے لے لی، آپ پر یہ کلر بہت سوٹ کرتا ہے نا، اس نے چمکتے چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے بیگ سے شرٹ نکالی۔ اف، میں یہ تو آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ ہم دونوں پلے لینڈ بھی گئے تھے، وہاں انہوں نے مجھے بہت سارے جھولے دلوائے اور میں نے گول گپے بھی کھائے۔ ڈیڈ نے منع کیا لیکن میں نے بھی کھا کر ہی چھوڑے۔ میرے ڈیڈ دنیا کے بیسٹ ڈیڈ ہیں، وہ بہت ہینڈسم بھی ہیں اور اچھے بھی۔ وہ جب سے آئی تھی ایسے ہی باتیں کیے جا رہی تھی اور وہ بنا کچھ بولے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ شام کو واپس آئی تھی، ذوالفقار صاحب اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیا آپ مجھے یونی سے لینے گئے تھے؟ اس نے اچانک سے یاد آنے پر اس سے پوچھا۔ وہ اسے آج کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ نہیں،
کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تو نہیں تھا، پھر آپ مجھے لینے کیوں نہیں گئے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ بس مجھے پتا لگ گیا تھا، دھیمے سے کہا اس نے۔ کیا میں آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اچھی بیویوں کی طرح پوچھا۔ نہیں، میں بنا کر لاتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ ذرا جھٹ سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی، پھر سے چیزیں دیکھتی وہ چونکی۔ وہ چائے کے 2 کپ رکھے 1.5 منٹ میں ہی واپس آ گیا تھا۔ آپ نے چائے بنا بھی لی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آ کر بنائی تھی اور ٹی پاٹ میں ڈال دی تھی، اس نے چائے کا کپ اسے دیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پینی یہ باسی چائے، میں فریش ٹی پیتی ہوں، منہ وہ سوڑ کر اس نے کہا۔ ازما نے اسے دیکھا جو بلو سوٹ پر بلیک چادر لیے اسے بہت ہی کیوٹ لگی تھی، فرمائشیں کرتی ہوئی۔ ازمار کی جان بھی ذروہ پر قربان ہو تو کم ہے، اس نے اس کا سر چومتے ہوئے شدت سے کہا۔ میں اپنے ہارٹ کے لیے فریش چائے بنا کر لاتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا دوبارہ کچن کی طرف گیا، ذروہ کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ جلدی سے صوفے سے کھڑی ہوتی اس کے پیچھے کچن میں آئی جہاں وہ اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ میں نے دودھ پتی پینی ہے، ذروہ نے پانی کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا۔ اس نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ وہ چولہے سے دیگچی کو پکڑے اس میں ابلتا ہوا پانی سنک میں بہا چکا تھا اور اب اس میں دودھ ڈالتا وہ ذروہ کو دنگ کر گیا تھا کہ کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے۔ ذروہ نے اس کی پشت کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہوتی اپنے ہونٹ اس کی پشت پر رکھ چکی تھی۔ چائے بناتے ہاتھ فوراً سے ساکت ہوئے تھے، وہ پلٹا نہیں تھا۔ ذروہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی بھاگ کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ ازمان نے پلٹ کر اپنی زری کی گم ہوتی چادر کو دیکھا، آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا آنسو سے ناتا وہ توڑ چکا تھا۔ چائے کو مگ میں ڈالتا ٹرے پکڑے روم کی طرف بڑھا۔ نوال چپ چاپ بالکنی میں کھڑی اسے سوچ رہی تھی، وہ تو سمجھی تھی کہ وہ بس مذاق مذاق میں کہتا ہے، لیکن کل کا اس کا روپ دیکھ کر وہ دنگ سی تھی۔ اف، کیا کروں میں، کیوں اسی کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں؟ نوال زچ ہوتے ہوئے بڑبڑائی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زینی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ بس وہی کل والی بات کو سوچ رہی ہوں، کسی نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ نوال نے غصے سے کہا۔ یہ بھی تو سوچو، جو بھی ہوا اسی وقت فنش بھی تو ہو گیا، چاچو کہاں ماننے تھے؟ مجھے تو معیز پر ترس آتا ہے، وہ اب کیا کرے گا؟ زینی نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نوال کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ کیا سچ میں ڈیڈ نہیں مانیں گے؟ نوال نے دل میں سوچا۔ چلو اب شاپنگ پر جانا ہے آج سب نے، شادی میں 3 دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ زینی چائے کا کپ وہیں رکھ کر اس سے عجلت میں کہتی واپسی کے لیے پلٹی۔ تم چلو میں آتی ہوں، اس نے مصنوعی مسکان سے کہا۔ اوکے، آ جاؤ جلدی سے، ورنہ جانتی ہو نا آپ ہی چپل لے کر آ جائیں گی۔ زینی اسے ضلع کا ڈراوا دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینی نے سنجیدگی سے پردے کا پلو پکڑا، وہ پریشان تھی، لیکن وہ الجھ رہی تھی کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ یہ دیکھو، یہ شرٹ اور لہنگا تم پر بہت سوٹ کرے گا، نوین نے ریڈ کامدار شرٹ اس کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ارم، مبین، نوین سب اس کے ساتھ شادی کی شاپنگ پر آئی ہوئی تھی، جبکہ اس نے 3 گھنٹوں میں ہی ان کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ یہ نہیں لینا تو وہ نہیں لینا، ارم اور مبین صبر کے گھونٹ ہی بھر رہی تھی۔ میں وہ پرپل والا لوں گی، اس نے معصومیت سے ریک میں پڑے سب سے بیش قیمت لہنگے کی طرف اشارہ کیا، جس پر نوین سمیت سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ جانتی ہو وہ کتنے کا ہے؟ ارم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جتنے کا بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر، میرے ڈیڈ اتنے ریچ ہیں کہ وہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں، سو میں وہی لوں گی، پیک کر دیں اسے، سخت لہجے میں کہتے اس نے سیلز بوائے کو پیک کرنے کا کہا، جس پر ارم نے مبین کو دیکھا جو خود بے بس تھی کہ کیا کہہ سکتی تھی بھلا وہ اسے، کیونکہ لڑکی پہلے دن کا جوڑا اپنے باپ کے گھر کا پہنتی ہے، سو یہ رسم ارم نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوری کرنی ہی تھی، ورنہ ذوالفقار صاحب کی جھاڑ کون سنتا۔ اب میڈم سلور سینڈل میچ کر رہی تھی اپنے کامدار لہنگے سے۔ ارم نے زچ ہوتے ہوئے پانی کی طرح پیسہ بہاتی ضلع کو گھورا، جو جواباً مسکرائی۔ لوگوں کو زچ کرنا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نوال اپنے لیے کچھ نہیں لے رہی تھی، وہ بس چپ سی تھی، جبکہ زینی خوب آگے بڑھ بڑھ کر اپنے لیے شاپنگ کر رہی تھی۔ نوین نے بھی مہنگے ترین جوڑے خریدے تھے ضلع کے لیے، ضلع نے انہیں کہہ دیا تھا جو وہ خریدیں گی وہی ضلع کی پسند ہوگی، جس پر مبین اور ارم نے اسے غصے بھری نظروں سے گھورا جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ نوین کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ سب چاہ اس کی شادی پر پورے کرنا چاہتی تھی۔ ضلع نے 7-8 گھنٹوں میں اپنی شادی کی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ وہ صبح کی مال آئیں، شام کو تھکی ہاری گھر واپس لوٹی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کے کمرے میں سارے بیڈ پر قبضہ کیے سو رہی تھی۔ ازمار مسکرایا، وہ آہستہ سے چلتا اس کے سراہنے آیا، وہ ایک تکیہ بازو میں لیے دوسرا کمر کے نیچے رکھے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے سراہنے نیچے بیٹھا تھا، ٹکٹکی باندھے نمی لی آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ لب بھینچ گیا تھا۔
ذروا تم جان ہو میری، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے ازمار کا اپنی زری سے۔ اس نے محبت سے اس کی ناک میں چمکتی لونگ پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا فون بجا تھا جس پر وہ آنکھوں سے نمی صاف کرتا ہوا فون کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلے بندے کی بات سن کر اس نے کہا، سن ٹھیک ہے میں کل ملتا ہوں ان سے، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ تھوڑا سا جھکا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتا وہ اٹھ کر تیز قدموں سے باہر چلا گیا۔ نوال پلیز رکو، ایک بار میری بات تو سن لو، معیز نے تیز قدموں سے چلتی ہوئی نوال کی کلائی پکڑ کر بے بس لہجے میں کہا۔ کیوں سنوں میں تمہاری بات، سننے کو رہ کیا گیا ہے اب؟ اچھا ہوتا تمہارے بھائی سے میری انگیجمنٹ ہو جاتی تو پھر تمہیں پتا چلتا، نوال نے غصے سے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، اس سے زیادہ کچھ نہیں سنوں گا میں تمہاری، معیز نے غصے سے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ کر کے دیکھتی، تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دیتا تو پھر کہتی، تم صرف میری ہو، صرف میری، تم پر میں کسی کی نظر تک برداشت نہیں کروں گا، اس نے شدید غصے سے کہا۔ ویسے بھی شادی کے بعد میں تمہیں برقع پہناؤں گا، اس نے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جس کا اس کی آخری بات پر حیرت سے سارا منہ کھل چکا تھا۔ واٹ؟ اس نے اپنی کلائی آزاد کرواتے ہوئے تنک کر پوچھا۔ یس، اس نے بھی ہونٹ بھیج کر سختی سے کہا۔ تم اپنے یہ سارے خوبصورت خیالات اپنے خوابوں میں ہی پورے کرنا، انڈرسٹینڈ؟ انگلی اس کے چہرے کے سامنے گھما کر کہتی ہوئی وہ دوسری طرف چلی گئی۔ پیچھے وہ دانت پیسے کھڑا اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ جانم تم پر ہی پورے کروں گا، وہ بھی حقیقت میں، انشاءاللہ، وہ پیچھے سے اونچی آواز میں کہتا اسے تپا گیا تھا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، اس نے ایک لمبے سائز کی ڈبی اسے دکھاتے ہوئے پرجوش سے انداز میں پوچھا۔ ہارون جو بہت ضروری فائل سٹڈی کر رہا تھا اس کے ایکسائٹڈ سے لہجے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہارون مسکرایا، وہ بلیک شرٹ بلیک ہی پینٹ پہنے فارمل سے لک میں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا اس کی طرف آیا۔ آئی تھنک یہ تم میرے لیے کچھ لے کر آئی ہو، اس نے آئی بروز اچکا کر کہتے ہوئے گیس کیا۔ جی نہیں، یہ میں تمہارے لیے نہیں لائی، ضلع نے ناک چڑھا کر کہا۔ تو پھر؟ ہارون نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں واچ ازمار کے لیے لے کر آئی ہوں، ضلع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہارون نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اف ضلع، تم مجھے پاگل کر دو گی، ایک تو تم اس سے ہر وقت لڑتی رہتی ہو اور آج اس کے لیے یہ واچ لے آئی ہو۔ کہیں میرے بھائی کے خلاف کوئی سازش تو نہیں بن رہی تم؟ اس نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں جادو ٹونے کرنے والی لگتی ہوں کیا؟ ضلع نے غصے سے اس سے پوچھا۔ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، ہارون نے مسکراہٹ کو ہونٹوں میں ہی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ گفٹ اس کے لیے اس لیے لائی ہوں کہ اس نے میری بہن کو وہ ساری خوشیاں دی ہیں جس کی وہ حقدار ہے، اور میں اور ازمار اوپر سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ورنہ اندر سے ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ضلع نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ ہارون نے حیرت کی زیادتی سے اس کی آخری بات سنی۔ ضلع یار، بات کرتے وقت سوچ لیا کرو، وہ کیا کہتے ہیں، پہلے تولو پھر بولو، ہارون نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ واٹ ڈو یو مین ہاں؟ ضلع نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تنک کر پوچھا۔ ویسے آج میری بیوی بہت پیاری لگ رہی ہے، خیریت؟ اس نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا دھیان پہلی بات سے ہٹایا۔ میں ہر روز ہی حسین لگتی ہوں، سمجھے تم؟ ضلع نے خفگی سے کہا۔ میری بیوی ناراض سی لگتی ہے آج، ہارون نے اس کے سر سے اپنا ماتھا ٹکراتے ہوئے پوچھا۔ ضلع مسکرائی۔ میں سوچ رہی تھی تم شادی پر میرون کلر کی شیروانی پہنو، ضلع نے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ ہارون نے صدمے سے کہا۔ ہاں نا، ہم دونوں میچنگ کریں گے، ضلع نے منمناتے ہوئے کہا۔ اف ضلع، کیا میں میرون شیروانی پہنتا اچھا لگوں گا؟ نیرا مذاق ہے یہ تو، ہارون نے اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ اف، ایک تو تم اور تمہارے نخرے، ضلع نے ناک چڑھا کر کہا۔ نوین چچی ناشتے پر تمہارا ویٹ کر رہی ہیں، جلدی سے آ جاؤ اگر ناشتہ کرنا ہے تو، اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہارون نے صرف سر ہلایا اور اپنا کوٹ وغیرہ اٹھانے لگا۔ ضلع منہ بناتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ہارون بھی جلدی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ازمار نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، وہ رات والے ہی انداز میں سو رہی تھی، کسی معصوم بچے کی طرح۔ ازمار مسکرایا، پھر دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ذروا نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں، اسے خود پر جھکا دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ذروا نے بال سمیٹتے ہوئے اسے ہنوز جھکے دیکھ کر خفگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ پھر آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ ذروا نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ ذروا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس نے آہستہ سے اس کی تصحیح کی۔ میں فریش ہونا چاہتی ہوں، اس نے اسے سامنے جمے دیکھ کر ہلکی سی آواز میں کہا۔ وہ مسکرایا، پھر ایک سائیڈ ہوتا اسے واش روم جانے کی جگہ دی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی واش روم گئی تھی، پیچھے اس کا کہا بے ساختہ سا۔ اس کی چیخ پر وہ چونک کر دروازے کی طرف موڑا۔ وہ الٹے قدموں واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا، لاک نہیں تھا۔
ذرا سر تھامے نیچے بیٹھی تھی، وہ درد سے کراہتی ہوئی اس کا دل چیر گئی تھی۔ ذرا میری جان آپ ٹھیک ہو؟ اس نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے درد بھری آواز میں پوچھا۔ میرا سر پھٹ جائے گا، اس نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اسے جلدی سے اٹھاتا باہر بیڈ پر لایا۔ ذرا میری جان بس چپ، میں ہوں نا؟ اس نے فون نکالتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مان سے پوچھا۔ ذرا نے درد کو ہونٹ بھینچ کر برداشت کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ جلدی آ جائیں، بس 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، ورنہ اگلا چھٹا منٹ تمہاری موت کا ہوگا، یو انڈرسٹینڈ؟ اس نے اگلے بندے کو دھمکی دیتے ہوئے سیل بند کیا اور آنکھیں بند کی اس پر کچھ قرآنی آیات پھونکنے لگا۔ ذرا نے اسے دیکھا جو اس سے زیادہ بیمار لگنے لگا تھا۔ ذرا نے درد سے لب بھینچے اور درد کو اگنور کرنا چاہا۔ باہر ہوتی دستک پر وہ اٹھا، جلدی سے ذرا کے سر پر دوپٹہ اڑاتا وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑے ہی منٹوں میں 2 ڈاکٹر اس کے پاس آئے تھے۔ ازمار جلدی سے ذرا کے پاس آیا، اسے باہوں میں لیتے ہوئے ڈاکٹر کو چیک کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد انجیکشن تیار کیا، جسے دیکھ کر ذرا کی آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ میں نہیں لگاؤں گی یہ ٹیکا شیکا، مجھے کوئی میڈیسن دے دے، میں وہی کھا لوں گی، اس نے معصوم سی بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے ازمار کو دیکھا جس نے سر ہلا کر تسلی دی۔ ذرا میری طرف دیکھیں، اس نے ذرا کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ذرا آپ کو پین زیادہ تکلیف دے گی یا پھر یہ ذرا سی سوئی والا انجیکشن؟ اس نے نرم سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، اس کی بہت پین ہوتی ہے، میں میڈیسن ہی کھاؤں گی، اس نے سر اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ذرا آپ میری بات نہیں مانیں گی؟ میرے لیے لگوا لیں یہ پلیز، اس نے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ ذرا نے بنا کچھ کہے اس کے سینے میں شدت سے منہ چھپایا۔ یہ رضامندی کا اظہار تھا۔ ازمار نے ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے سر ہلا کر انجیکشن اس کے بازو میں آہستہ سے لگایا۔ دیکھیں ازمار سر، انہیں اب آپ ایڈمٹ کروا دیں کہ یہ بیماری علاج کے بغیر نہیں جائے گی، اور یہ کام آپ کو جلد ہی کرنا ہوگا، ڈاکٹر اسے کہتا ہوا چلا گیا۔ ازمار نے سپاٹ نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ ذرا کو ڈاکٹر نے نیند آور میڈیسن دینے کے لیے کہا تھا تاکہ اس کا دماغ ریلیکس رہے۔ وہ آہستہ سے اس کے کمرے میں آیا، اسے اچھی طرح کمفرٹر اڑاتا وہ گاڑی کی کیز پکڑتا باہر نکل گیا۔ تمہاری پھپھو آئی تھی آج، مبین نے کپڑے طے کر کے رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہی تھی پھپھو؟ اس نے جلدی سے موبائل نیچے رکھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا، جس پر مبین بیگم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ جس پر وہ جلدی سے سنبھلی، فون پکڑتی اس نے ان سے نظریں چرائیں۔ وہ میرا مطلب تھا کہ آپ کیا کہنے آئی تھی وہ، اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا اور زینی کا رشتہ لے کر آئی تھی وہ، مبین بیگم نے کپڑوں کو کبٹ میں رکھتے ہوئے اسے بتایا۔ نوال کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ڈیڈ نے کیا کہا؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر نہ چاہتے ہوئے بھی حیرت سے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ نے سوچنے کا وقت مانگا ہے، مبین بیگم اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی باہر چلی گئی۔ نوال نے ان کے جانے کے بعد کھل کر سانس لی، پھر موبائل کو بیڈ پر پٹکا۔ ڈیڈ کیا فیصلہ کریں گے اب؟ اس نے کمرے کا چکر لگاتے ہوئے بے چینی سے سوچا۔ تم یہاں؟ ڈاکٹر رابیل نے اسے اپنے کیبن میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا ڈاکٹر رابیل سے آج ملا ہوں، پھر تو کہاں ملنا ہو پائے گا، شادی، دعوت، پھر ہانی مون، کہاں ٹائم ملے گا آپ کی سڑی ہوئی، نہیں میرا مطلب ہے سافٹ شکل دیکھنے کا۔ ضلع نے اپنا سنہری اینڈ بلیک کمبینیشن کا کارڈ لہراتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر رابیل نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا، جو بلیک اینڈ یلو سوٹ میں ملبوس، بالوں کی خوب اونچی پونی کیے، پنک شیڈ کی لپسٹک لگائے رابیل کو اندر باہر سے سلگا گئی تھی۔ کہہ لیا ہو تو اب تم جا سکتی ہو، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، رابیل نے اپنی بکھری ہوئی فائلیں سمیٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ جا رہی ہوں میں ڈاکٹر رابیل، میں تو کارڈ دینے آئی تھی تمہیں، میں نے سوچا ہارون نے تمہیں دیا ہو یا نہ دیا ہو، ورنہ میں فارغ نہیں ہوں، 100 کام ہے مجھے، تمہیں کیا پتا دلہن کو کتنے کام ہوتے ہیں۔ وہ کارڈ اس کے ٹیبل پر رکھتی ہوئی ناک سے کوڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رابیل نے کارڈ کے ٹکڑے کرتے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینکے۔ دلہن مائی فٹ، رابیل نے جلے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر دروازے کے پاس کان لگائے کھڑی ضلع کی ہنسی نکل گئی۔ چل ککڑی کہیں کی، ضلع منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے چلی گئی۔ ازمار نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ میں خود پریشان ہوں، کیسے میری بچی کو یہ موذی بیماری لگ گئی، ذوالفقار صاحب نے انگوٹھے سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ ازمار نے بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ شادی کے بعد آپریشن کی تیاری کروائیں، میں زری کو اور پین میں نہیں دیکھ سکتا، اس نے سنجیدگی اور سرد لہجے میں کہا۔ ذوالفقار صاحب نے سر ہلایا۔ ازمار، انہوں نے دروازہ کھولتے ازمار کو آواز لگائی۔ وہ رکا لیکن پلٹا نہیں۔ شکریہ میری بچی کی اتنی کیئر اور محبت کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں چاچو، وہ اتنا ہی کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بے جان سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھے، سوچ کی لکیریں ان کے چہرے پر واضح تھی۔
اسمار نے مسکرا کر اپنی بیوی کے نخرے دیکھے۔ یہ نہیں کھانا تو کیا کھانا ہے میری زری نے؟ اس نے اس کے بالوں کو ربڑ بینڈ میں جکڑتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ تیکھا سا کھاؤں گی، مجھ سے نہیں کھائے جاتے یہ پھیکے سے کھانے، ضروا نے اسے دیکھتے ہوئے منہ بسور کر کہا۔ ازمار نے اسے غور سے دیکھا جس کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا کچھ ہی گھنٹوں میں۔ آئی پرومس میں تمہیں رات کو کھانا تمہاری مرضی کا کھلاؤں گا، لیکن اب آپ کو میری ماننا ہوگی۔ اس نے سوپ کا چمچ زبردستی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ضروا وائٹ پنک سوٹ میں ملبوس کئی دنوں کی بیمار دکھتی تھی۔ ازمار آپ میرے سر پر جب جب ہاتھ رکھتے ہیں تب تب میرا درد جاتا رہتا ہے، ایسا کیوں؟ اس نے اپنے سر پر اس کا سفید بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ ازمار مسکرایا، پھر جھک کر اس کی ناک پر اپنے ہونٹ رکھے۔ آپ میرا دل ہیں ضروا، اور دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ بھی خود کا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنے لیے نہیں میرے لیے۔ اس نے شدت سے ہونٹ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ضروا کھل کر مسکرائی۔ آپ ہیں تو ضروا ہے، آپ نہیں تو زری کا وجود اس دنیا میں بیکار ہے۔ ضروا نے اس کے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھتے ہوئے عقیدت سے کہا۔ تبھی باہر بیل بجی۔ کون ہوگا؟ ضروا نے اسے چپل پہنتے دیکھ کر پوچھا۔ دیکھتا ہوں شاید ضلع ہو، وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ زری کا اپنی بہن کے بارے میں سن کر ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ چھا گئی۔ ضروا تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اٹھو، مجھے چل کر دکھاؤ، ایسے کیوں لگ رہا تم کافی دنوں سے بیمار ہو؟ ضلع نے اسے لیٹے دیکھ کر پریشانی سے بیگ وہیں صوفے پر ڈھیر کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، پر ہلکا سا بی پی لو تھا نا، اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، ضلع نے اپنی بہن کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ بس رہنے دو، تم دیکھو اپنی حالت، بہن کی شادی ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں، ضلع نے خفگی سے کہا۔ ضروا ہارون کو کمرے میں آتے دیکھ کر مسکرائی۔ کیسی ہے میری لٹل سس؟ ہارون نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ ازمار نے سنجیدگی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جس نے جواباً اپنے چھوٹے بھائی کو تگڑی گھوری سے نوازا تھا۔ یہ دیکھو میں کیا لائی ہوں تمہارے لیے، اس نے 4-5 بیگ بیڈ پر لاتے ہوئے ایکسائٹڈ سے لہجے میں کہا۔ کیا ہے؟ زری نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہ میری شادی کی شاپنگ ہے تمہارے لیے، وہ بھی ڈاکٹر ہارون کی جیب سے، اس نے اندر سے وائٹ گولڈن لہنگا نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا ڈاکٹر ضلع اپنی جمع کی ہوئی کمائی سے میری بیوی کو شاپنگ کروائیں گی، ازمار نے سیریس لہجے میں ضلع سے آئی بروز اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میری اور ہارون کی کمائی کون سا الگ الگ ہے؟ ہاں لیکن اپنی کمائی سے میں تمہارے لیے کچھ ضرور لائی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ازمار نے حیرت سے آنکھیں سکیڑیں۔ آپ ہی یہ اتنا بھاری کون پہنے گا؟ میں کیسے پہنوں گی؟ زری نے لہنگا دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ یہ لہنگا تم نے پہننا ہے سمجھی، ورنہ مجھ سے بھلائی کی کوئی امید مت رکھنا، ضلع نے مصنوعی غصے سے اسے دھمکی دی۔ ضروا نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ ارے اسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری طرف دیکھو، جو میں کہوں گی وہی تم نے کرنا ہے سمجھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہارون سمیت ضروا مسکرائے تھے اس کی دھمکی پر۔ ازمار ان کے بیچ ہو کر بھی نہیں تھا، اس کا دھیان تو ضروا کی بیماری پر تھا۔ وہ پریشان نہیں ہونا چاہتا تھا، اسے یقین تھا اس کی ضروا کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے لیے لائی ہوں، آئی ہوپ تمہیں یہ کوسٹلی واچ پسند آئے گی، ضلع نے اسے واچ دیتے ہوئے کہتے کوسٹلی پر زیادہ زور دیا، جس پر ازمار نے اپنی کلائی اس کے سامنے کی۔ ضلع نے مسکراتے ہوئے اس کی کلائی پر واچ باندھی۔ ضروا نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا کہ وہ دونوں جتنا بھی لڑ لیں لیکن ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ازمار دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا کہ اسے نیند کی اشد ضرورت تھی، سر بھاری ہو رہا تھا اس کا۔ ضروا بور سی ہو رہی تھی، پھر آہستہ سے بیڈ سے اترتی وہ کچن میں آئی۔ کچن صاف ستھرا تھا، جیسے اس میں کسی نے کچھ بنایا ہی نہ ہو۔ ضروا مسکرائی، پھر چائے بنا کر اس کے کمرے میں آئی جہاں وہ بیڈ پر الٹا لیٹا نیند میں تھا۔ براؤن سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، اس نے چائے کا مگ سائیڈ والی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے ہلایا، جس کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی تھی اس کے ہلانے پر۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بیٹھا۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، آپ نے پھر کیوں چائے بنائی؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بھاری خمار آلود آواز میں پوچھا۔ میں سو کر بھی اٹھ گئی لیکن آپ نہیں اٹھے، مجھے چائے پینے تھی، کیا میں آپ کو یہ کہہ کر اٹھاتی کہ اٹھے اور مجھے چائے بنا دیں؟ ایسے کیا اچھا لگتا؟ اس نے منہ بسور کر جواباً شکایت کر دی۔ وہ مسکرایا لیکن آنکھیں لائٹ گرین ہی تھی۔ آپ دل سے نہیں مسکرائے، آپ کی آنکھیں ڈارک گرین نہیں ہوئی، اس نے اس سے غور سے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آپ کو دیکھ کر ہی خوش ہوتا ہوں ضروا، آپ سامنے ہیں تو سمجھیے میں بہت خوش ہوں، اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اس کی چادر لیے سر پر آہستہ سے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ ضروا نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا، اس نے مسکراتے ہوئے کپ اس سے پکڑا۔ آپ بہت اچھی چائے بناتی ہیں ضروا، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے مسکرا کر اس کی تعریف کی۔ ہے نا، میری مما بھی یہی کہتی ہیں کہ ضروا جیسی چائے کوئی نہیں بنا سکتا،
اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ازمار نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ ذرا آپ کا دل ہے نادیہ چچی سے ملنے کا؟ اس نے کپ بیڈ پر رکھ کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ہاں لیکن ابو نہیں ملنے دیں گے نا، ذرا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ ازمار نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر شدت سے چوما۔ ذرا ہم کل آپ کی مما کی طرف چلیں گے، بلکہ لنچ وہیں کریں گے۔ ذرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ذرا کیا فائدہ میرے ہونے کا جب میں آپ کی پریشانی بھی دور نہ کر سکوں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کے چہرے پر یہ مایوسی والے تاثرات نہ آئے۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر تھپکتے ہوئے ملائم سے لہجے میں کہا، جس پر اس نے سکون سے آنکھیں موندتے ہوئے سر ہلایا۔ آج ضلع کی مائیوں تھی، صبح سویرے سے اٹھے ہوئے تھے سب، لیکن جس صاحبہ کی آج مائیوں تھی وہ کمرہ لاک کیے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ زینی 2-3 بار دروازے کو کھٹکا کے گئی تھی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ہارون بیٹا جاؤ تم ہی اسے اٹھاؤ، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور یہ لڑکی کمرے کو لاک کیے نیند میں مست ہے۔ وہ تو شکر ہے شادی کر کے یہیں رہے گی، ورنہ اگلے گھر سے مجھے 100 جوتی پڑواتی۔ لوگ کہتے یہ تربیت کی ہے اس کی دادی نے۔ دادی نے چائے پیتے ہوئے غصے سے ہارون سے اس کی شکایت کی۔ وہ جواباً مسکرایا۔ دادی موڈی ہے وہ، ورنہ دل کی بہت اچھی ہے۔ ہارون نے چائے پیتے ہوئے اس کی فیور کی، جس پر پاس ہی بیٹھی ارم نے غصے سے پہلو بدلا۔ ہاں لیکن لوگ دل نہیں عادتیں دیکھتے ہیں، بس کوکنگ کروا لو یا فیشن اور باتیں، اور کسی کام کی نہیں، دادی نے تعصب سے کہا۔ ہارون کو برا لگا ارم کو مسکراتے دیکھ کر۔ دادی مجھے ضلع اپنی تمام اچھی بری عادتوں سمیت 100 بار قبول ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کی کسی عادت سے۔ ایکچولی میں تو انجوائے کرتا ہوں اس کی شرارتوں کو، سو میری بیوی کی کوئی برائی نہ کرے، ہارون نے ارم کو دیکھتے ہوئے جتلایا، جس پر ارم غصے سے جل بھن سی گئی۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے میرے بچوں۔ دادی نے اس کی بات سے خوش ہو کر سب کو دعا دی۔ اوپر ریلنگ کو تھامے کھڑی ضلع نے بھی آمین کہا اور ہارون کو محبت پاش نظروں سے دیکھا کہ وہ اسے ہر کسی کی نظر میں معتبر کر دیتا تھا۔ بس ڈرتی تھی وہ کہ کہیں وہ دونوں بھی علیحدہ نہ ہو جائے نادیہ اور ذوالفقار کی طرح۔ اس کے دل میں کہیں یہ ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، لیکن وہ ہارون سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہارون کی اچانک سے نظر اس پر پڑی جو وائٹ شرٹ نیچے کھلا گرے ٹراؤزر پہنے اسے دیکھتی بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ ہارون بھی اسے دیکھ کر مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ضلع نے ہتھیلی کو چومتے ہوئے اس کی طرف پھونک ماری تھی، جس پر وہ اشارے سے کیچ کرتا ہتھیلی کو اپنے سر سے وار گیا تھا، جس پر وہ شرما کر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ہارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں رنگوں جیسی تھی، اس کے مسکرانے کی وجہ سے۔ بیٹا بیٹھ کر چائے پیو، اب کھڑے ہو کر پینے کی عادت سیکھ لی ہے کیا تم نے انگریزوں کی طرح؟ دادی نے تعصب سے کہا، جس پر وہ مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ چائے کے مگ کو میز پر رکھتے وہ اپنا سر دادی کی گود میں رکھ چکا تھا۔ تم دونوں کیا لینے آئے ہو یہاں؟ ادریس صاحب نے انہیں لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ ذرا جو نادیہ کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی، ادریس صاحب کی آواز پر چونک کر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ ازمان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ڈیئر سسر صاحب، ظاہر ہے آپ سے اور ساسو ماں سے ملنے آئے ہیں، دیواروں سے تھوڑے نہ ٹکرے مارنے آئیں گے ہم یہاں، اس نے طنزیہ مسکان سے کہا، جس پر ادریس صاحب نے اس بد لحاظ کو غصے سے گھورا۔ تم لوگوں کو کیا کہا تھا میں نے، اس گھر پر اب قدم نہ رکھنا، پھر کیوں آئے ہو یہاں؟ ادریس صاحب نے اونچی آواز میں دونوں کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ ذرا نے ڈرتے ڈرتے انہیں دیکھا جو غصے سے ازمار کو گھور رہے تھے۔ تو وہ الفاظ آپ کے تھے، ہمارے تو نہیں، ہم تو آئیں گے جب ہمارا دل آپ دونوں سے ملنے کو چاہے گا، اس نے مسکراتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا، جس پر زچ ہوتے انہوں نے نادیہ کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ازمار آپ تمیز سے بات کریں ابو سے، ذرا نے خفگی سے کہا، جس پر ادریس صاحب سر جھٹکتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھے۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ کچھ کھایا پیا کریں اور جان بنائیں، آفٹر آل آپ میری بیوی کے ابو ہیں، آپ کی صحت کی مجھے ٹینشن تو ہوگی نا، اور آپ کی عزت مجھ پر فرض، ازمان نے سیریس سے لہجے میں کہا، جس پر ذرا نے دانت پیسے۔ وہ اس کے ابو تھے اور اسے بہت پیارے تھے وہ۔ آپ غصہ تھوک دینا، وہ اچھا آدمی تو نہیں تھا نا جو ہم نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا، نادیہ نے مصلحت سے انہیں سمجھایا، جس پر وہ چپ ہوئے۔ فرزانہ بیگم اپنے دوسرے بیٹے کی طرف تھی آج کل، اس لیے نادیہ کی زندگی بھی چین سے گزر رہی تھی، ورنہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے چین سے رہ سکتا ہے بھلا؟ نادیہ مما آپ لنچ نہیں کروائیں گی ہمیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں، بس آدھے گھنٹے میں سب ریڈی ہوگا، نادیہ اسے نہال ہوتی نظروں سے دیکھ کر کہتی کچن کی طرف بڑھی۔ ذرا نے ادریس صاحب کو دیکھا جو خود پر مصنوعی غصہ چڑھائے بیٹھے تھے۔ ابو آپ کے لیے چائے لے آؤں بنا کر؟ اس نے ان کے گھٹنے کو تھامتے ہوئے میٹھی سی آواز میں پوچھا۔ ادریس صاحب نے کچھ دیر تو اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے سر ہلایا، جس پر وہ خوشی سے نہال ہوتی جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔
جبکہ ازمار کے لیے اس کے دل میں موجود عشق اور بڑھا۔ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ ازمار مسکرایا۔ ادریس صاحب نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا، جس پر وہ اپنے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجاتا انہیں تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ادریس صاحب سر جھٹکتے ہوئے اخبار کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈھیٹ انسان، وہ غصے سے بڑبڑائے، جس پر ازمار نے ٹھوڑی کو کھجایا جیسے انسنا کیا ہو ان کے کہے کو۔ ہارون ذروہ کی فائل کو اسٹڈی کر رہا تھا جب وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آئی۔ اف، اتنا بورنگ ہبی اللہ کسی کو نہ دے، بھلا اپنے مائیوں کے دن کون یہ سڑی ہوئی فائلیں دیکھتا ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ سے فائل جھپٹتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا، جس پر وہ پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم یہ فائل دو، میں رکھ دیتا ہوں۔ اس نے جلدی سے کہتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ یہ نہیں ملے گی تمہیں، یہ میرے پاس رہے گی جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی۔ ضلع کہتی ہوئی فائل لہراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ او خدایا، اگر ضلع نے فائل دیکھ لی تو؟ ہارون نے پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے سوچا۔ ہارون اس کے پیچھے بھاگا جب تک وہ گھر آئے مہمانوں میں چلی گئی تھی۔ بعد میں لیتا ہوں ضلع کے کمرے کی تلاشی، کچھ بھی ہو شادی سے پہلے کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے ذروہ کی بیماری کے بارے میں۔ ہارون پریشانی سے بڑبڑایا جبکہ سامنے کھڑی ضلع بھرپور انداز میں مسکرائی۔ ہارون نے اسے گھورا، لیکن ہارون کی گھوری کا بھلا اس پر کیا اثر؟ تمہاری دادی نے تم دونوں کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ گھر کا بچہ ہے، ویسے بھی ازمار نے تو اپنی آخری سانس تک اس کم شکل کو نہیں چھوڑنا تھا۔ ارم نے دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے زینی سے کہا، جس نے حیرت سے ارم کو دیکھا تھا۔ اف مما، یہ کیا؟ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، زینی نے پیر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ بکواس بند کرو سمجھی، تم خاندان میں کہاں اب کوئی لڑکا بچہ ہے؟ سب تو شادی شدہ ہیں، ایک ماض ہی ہے، اوپر سے اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں دونوں بھائی۔ ارم نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ زینی نے منہ بنایا۔ ویسے بھی خاندان کے بیسٹ لڑکے تو وہ دونوں بہنیں لے اڑی ہیں، ارم نے جلے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھا کتنا بھاری ہار بنوائے ہیں تمہارے باپ نے دونوں بہنوں کے لیے، ارم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے زینی سے کہا۔ زینی کا ذہن تو ماض پر ہی اٹک گیا تھا، ان کی بات کا جواب خاک دیتی۔ تمہاری شادی پر میں بھی خوب پیسہ لگواؤں گی، ان کا بس چلے تو سب کچھ ان بہنوں پر ہی بہا دیں، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، ارم نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ انہیں تو وہ گولڈ کے بھاری ہار ہی نہیں بھول رہے تھے جو وہ رات کو دونوں بہنوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ زینی نے منہ بناتے ہوئے پیر پٹکا، وہ ابھی پوری طرح کہاں اسے بھلا پائی تھی۔ ضلع پیلے لہنگے میں ملبوس پھولوں کا پیلا زیور پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے سب لڑکیوں نے پیلے پھولوں سے سجے ہوئے جھولے میں بٹھایا تھا۔ ضلع پیلے سوٹ میں پنک لپسٹک لگائے انتہائی پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں صرف خارجی دروازے پر تھیں۔ ہارون سامنے کھڑے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے ضلع کو دیکھ کر مسکرایا۔ ذروہ نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ آپ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں لگ رہی؟ اس نے روحانسے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو نظر نہ لگ جائے میری، اس لیے نہیں دیکھ رہا میں آپ کو، اس نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ذروہ نے منہ بسورا۔ وہ گرین لمبی کام والی شرٹ پہنے، نیچے لائٹ گرین فلیپر پہنے، ہلکے ہلکے میک اپ میں، بالوں کو دونوں طرف رول بنائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ذروہ کو تیار ہونا بالکل بھی نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اسے شہر کے سب سے مشہور پارلر میں لے آیا تھا۔ ذروہ جب سے تیار ہو کر گاڑی میں آئی تھی وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد نہیں دیکھ پایا تھا، جس پر ذروہ کو بہت غصہ تھا۔ ازمار گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ذروہ نے اسے دیکھا۔ آپ میری تعریف ہی کر دیں میری طرف دیکھ کر، ذروہ رہ نہ سکی تھی، اس لیے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ آپ اس دنیا کی سب سے پیاری نیک دل لڑکی ہیں ذروہ، آپ سے زیادہ مجھے کوئی اور پیارا نہیں لگ سکتا۔ کہنے کو تو میں ساری زندگی کہتا رہوں، لیکن آپ سن نہیں پائیں گی میری شدتیں۔ ذروہ کی کاجل لکی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کو طلاق دینے پر تیار تھا، میرے نزدیک شادی نکاح کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ذروہ نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا جو سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرتا اسے نرم لہجے میں مخاطب تھا۔ لیکن جب آپ نے میرے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، وہ کہتا ہوا چپ ہوا، جس پر ذروہ نے آنسو صاف کیے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں شاید ہی اسے لفظوں میں بیان کر سکوں۔ ازمار نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے ہوئے کہا۔ میں 3 راتوں تک سویا نہیں تھا، میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو گیا تھا، آپ کو دیکھتے ہی یہ دھڑکنے لگ جایا کرتا تھا۔ ازمار نے کہتے اسے دیکھا جس کی آنکھیں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، ہونٹ ایک دوسرے میں سختی سے پیوست تھے۔ آپ میرے دل کو ایسی بھا گئی کہ پھر میں آپ کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکا، اس نے ہلکی سی مسکان سے کہتے اس کی چمکتی لونگ پر شدت سے اپنے ہونٹ جمائے۔ ذروہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ ضلع کی بےتاب نظروں کو قرار سا آ گیا تھا ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اندر آتے دیکھ کر۔ ازمار رف سے حلیے میں تھا، وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں، رف سے حلیے میں بھی وہاں موجود سب میں نمایاں تھا۔ مبین اسے دیکھتی بھاگ کر اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔
ازمار نے انہیں اپنے مضبوط باہوں میں محبت سے قید کیا، پھر جھکتے ہوئے انہیں ماتھے پر پیار کرتا۔ وہ ان کی شکایتوں کو خندہ پیشانی سے سنتا، کوئی سعادت مند بیٹا ہی لگ رہا تھا۔ مبین نے ذروہ کو ایک نظر تک نہیں دیکھا تھا، وہ بس ازمار کو پکڑے اسی سے مخاطب تھی۔ مام اپنی بہو سے بھی ملنے، اس نے ان کی توجہ اپنی بیوی کی طرف دلائی۔ ذروہ مسکرائی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے بس یہی پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے زبردستی ان کے گلے لگتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، جس پر مبین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جیسے ازمار کو اس سے جڑا ہر رشتہ عزیز تھا، ویسے اسے بھی ازمار سے ریلیٹڈ ہر چیز اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ یہ تو پھر اس کی ماں تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ کہتی پھر سے ازمار کی طرف متوجہ ہوئی، جو پہلے سے کمزور لگا تھا انہیں۔ اپنا خیال رکھا کرو بچے، تمہیں میں نے بہت منت و مرادوں سے دوبارہ پایا تھا۔ مبین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ کڑا وقت یاد کر کے۔ موم میں اب آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھوں، اس نے انہیں سینے سے لگاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ میں آپ ہی سے مل لوں، وہ مجھے بلا رہی ہیں، اس نے ازمار سے پوچھا۔ ہاں آپ جائیں مل لیں، ازمار نے نرم سے لہجے میں کہا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اپنی خوبصورت بہن کی طرف بڑھی، جو اپنی سہیلیوں اور کزنز میں گھری اسے ہی بلا رہی تھی۔ ماشاء اللہ آپ ہی اب بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس نے اس کے پاس آ کر جھک کر اس کی پھولوں سے سجی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے کہا۔ میری بہن تو آج مجھ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے، ضلع نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے شفقت سے کہا۔ ذروہ کیا فائدہ اتنے پیارے سٹائل کا جب اس پر یہ 2 گز چادر ہی لینی تھی تو؟ ضلع نے اسے گرین شال سر پر لیے دیکھ کر تبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ ہی جس کو دکھانا تھا انہوں نے دیکھ لیا ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں بنوایا میں نے، اور آپ ٹینشن مت لیں، میں آپ کو اندر جا کر خوب اچھے سے دکھاؤں گی، اس لیے آج کا دن غصہ نہ کریں، اس نے ضلع کے گال پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں سمجھایا، جس پر ضلع نے نمی لیے آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا، پھر اپنی لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ چکی تھی وہ۔ اللہ میرے حصے کی خوشیاں بھی میری زری کے مقدر میں لکھ دے، ضلع نے آہستہ سے آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر ذروہ نے دہل کر اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کے حصے کی خوشیاں اللہ آپ کے مقدر میں ہی لکھے، آمین، ذروہ نے جلدی سے کہا، جس پر ضلع مسکرائی۔ ذروہ نے پلٹ کر جلدی سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا، پھر جلدی سے کھڑی ہوتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے میرے بچے؟ انہوں نے شفقت سے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ کیوں کمزور لگ رہے ہیں مجھے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، وہ جواباً مسکرائے۔ کتنی پیاری بچی تھی ان کی، لیکن وہ اس کے حصے کا پیار اسے نہیں دے پائے تھے، یہ بات انہیں بہت پریشان کرتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فریش جوس پیئیں گی؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ضلع نے نہال ہوتی نظروں سے باپ بیٹی کو دیکھا۔ دور کھڑا ازمار عدیل صاحب کی ڈانٹ سنتا ذروہ کو خوش دیکھ کر مسکرایا تھا، جس پر عدیل صاحب تب کر رہ گئے کہ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے اور وہ بجائے شرمندگی کے ہنس رہا تھا۔ انہوں نے سر تعصب میں ہلایا، جس پر ازمار جلدی سے سیریس ہوا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ معیز نے نوال کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ معیز وائٹ سوٹ میں ملبوس، گلے میں پیلا دوپٹہ ڈالے بہت خوبرو لگ رہا تھا، جبکہ نوال پیلی فراق پہنے گلے میں گرین دوپٹہ لیے بالوں کی فرینچ چوٹی بنائے دونوں ہاتھوں میں پیلی ہری چوڑیاں ڈالے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پہلے بھی چھچوندر جیسی شکل تھی تمہاری، اب بھی وہی ہے، نیا کیا ہے اس میں؟ نوال نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ خوب تپا۔ تمہاری شکل بھی پہلے لنگور جیسی تھی اور اب بھی وہی ہے، بلکہ ہمیشہ لنگور ہی رہو گی، جتنا مرضی میک اپ کرنا ہے کر لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ معیز نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اسی وقت لیا۔ اتنا ہینڈسم تو لگ رہا ہوں اور یہ باندری مجھے چھچوندر جیسی شکل کا کہہ رہی تھی، اس نے جل کر سوچا۔ نوال نے اس کے پیر پر زور سے اپنی ہیل ماری۔ شرم نہیں آتی لڑکیوں کو لنگور بولتے ہوئے؟ نوال نے غصے سے پوچھا۔ آپ کو شرم کیوں نہیں آتی اپنے ہونے والے ہسبینڈ کی بے عزتی کرتے ہوئے؟ بڑا ہوں رتبے میں تم سے، اس لیے تمیز سے بات کیا کرو، اس نے انگوٹھے سے ناک کو چھوتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ نوال نے گہری سانس لی کہ اس سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ شکر کرو میرے باپ کا جس نے تمہیں اپنی پھولوں جیسی بیٹی دے دی، ورنہ تمہیں کون اپنی بیٹی دیتا؟ ہاں، نوال نے اسے گھورتے ہوئے اپنا احسان یاد دلانا چاہا۔ اللہ اللہ، پھولوں جیسی اور تم؟ کیا مذاق ہے نوال بی بی، آپ نا خوش فہمی میں ذرا کم رہا کریں، اس نے کہتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر آہستہ سے ادھر ادھر دیکھ کر اس کے قریب ہوا، جس پر نوال نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اصل میں پھولوں جیسا تو میں ہوں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے تمہیں اتنا پیارا پھول سا لڑکا دے دیا ہے، وہ شرارت سے کہتے ہوئے سامنے کی طرف بھاگ گیا۔ اف، ایک بار لگ جاؤ تو میرے ہاتھ، پھر دیکھنا تمہیں تو میں کچا چبا جاؤں گی، نوال نے ضد ہوتے ہوئے پیر پٹک کر کہا۔ ازمار ہارون کے ساتھ کھڑا سنجیدگی سے اس کے فرینڈ سے ہائی ہیلو کر رہا تھا۔ ہارون کی نظریں بھٹک بھٹک کر سٹیج پر بیٹھی ضلع کی طرف جا رہی تھی۔
जिले सबके साथ खड़ी सेल्फी ले रही थी, जबकि पास ही जरवा सलाद की प्लेट गोद में रखे खा रही थी। उसे भूख लगी हुई थी शायद। आपने जरवा की फाइल स्टडी की? उसने हारून से संजीदगी से पूछा। हाँ की है मैंने, इंशाल्लाह वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, हारून ने उसे देखकर यकीन से कहा। जरवा को कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तुम बस खुश रहो और मेरी शादी इंजॉय करो। शादी इंजॉय? उसकी जरी बीमार थी और वो शादी इंजॉय करता, कैसे मुमकिन था? अजमान ने हल्की सी मुस्कान से हारून के गले लगते हुए दिल में सपाट से अंदाज में सोचा। अब सब लोग माइयों का खाना खा रहे थे। माइयों का खाना आदिल साहब की तरफ से था। सारी बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी। जरवा आप बिरयानी खा रही हैं, ये मत खाएं। उसने उसके हाथ से बिरयानी की प्लेट पकड़कर खीर की प्लेट देते हुए कहा, ये खाएं। जरवा ने मुंह बसोरा, लेकिन मेरा दिल बिरयानी का है, मीठे का नहीं। मुझे नहीं खानी ये खीर, उसने रोहासे लहजे में कहा। जरवा के सर पर दर्द की लहर सी उठी थी। जब अजमान ने उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात छाते देखकर जल्दी से उसके सर पर हाथ रखा। जरवा ने लब भींचकर उसे देखा। वो मुंह ही मुंह में कुछ पड़ता, उस पर कुछ फूंकता झुका उसके सर का बोसा ले चुका था, जिस पर आसपास बैठी खवातीन ने मुंह पर हाथ रखा। दूर खड़ी जैनी ने होंठ भींचे। वो माज का रिश्ता एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन दिल का क्या करती जो अजमार का तलबगार था। माज ने कल शादी में शिरकत करनी थी, इसलिए वो नहीं आया था। बस शाइस्ता बेगम और मोईज ही आए थे। जैनी ने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। जिले और हारून को साथ साथ बिठाया गया था ताकि इकट्ठी ही रस्म वगैरह हो जाए दोनों की। मूवी बन रही थी, सब दोनों को बारी बारी मिठाई खिलाते और शगुन के पैसे उनके हाथ पर रखते जा रहे थे। सुने अजमार जो दूर खड़ा किसी को फोन पे डांट रहा था, उसकी नरम सी आवाज पर उसकी तरफ मुड़ा। वो उंगलियां चटखाती हुई परेशान सी दिखी थी उसे। जरवा आप परेशान हैं? उसने उसके करीब आते हुए फिक्रमंदी से पूछा। जब एक बहन की शादी हो तो दूसरी ब्याही बहन माइयों पर अपनी बहन को सोने का या फिर कोई और बेशकीमती गिफ्ट देती है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे भूल गई, अब क्या करूं मैं? जरवा ने रोहासे लहजे में पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। जरवा आप जिले को कैश दे दें, वो अपनी मर्जी का ले लेगी गिफ्ट। अजमार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुलायम से लहजे में कहा। नहीं ना, पैसे नहीं देते ना, जरवा ने परेशानी से मुंह बसोर कर कहा। अच्छा आप आधा घंटा वेट करें, मैं आता हूँ, वो कहता हुआ जल्दी से बाहर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। जरवा पीछे हैरत ज़दा सी उसकी फुर्ती देखती रह गई। जरवा आओ तुम रस्म करो, दादी ने उसे नीचे खड़े देखकर बुलाया। जरवा मसनूई मुस्कान से सर हिलाती ऊपर आई। आओ बच्चे यहाँ बैठ जाओ, नवीन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए मोहब्बत से उसे बुलाया। जिले ने भी उसे अपने तरफ आने का इशारा किया। अरे भाभी कहीं नहीं जाएगी जब तक मेरे साथ एक आध डांस कर लें, मोइज ने जरवा के सामने आते हुए कहा। जरवा ने उसे घूरा। मुझे नहीं पसंद ये डांस वांस, जरवा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा अगर यहाँ आपका शोहर कहता तो फट से डांस कर लेती उसके साथ, मेरे साथ करने में आप डांस भूल गई हैं, वो इसने कमर पर हाथ रखते हुए लड़ाक का अंदाज में कहा, जिस पर निवाल ने जबरदस्त घूरी से नवाजा, लेकिन वो इस वक्त जरवा की तरफ मुतवज्जा था। मैं उन्हें भी यही कहती जो तुमसे कहा है, उसने मुंह बसोरकर नरम सी आवाज में कहा। नहीं नहीं भाभी, आपको अपनी बहन की माइयों पर हल्का फुल्का डांस तो करना ही पड़ेगा। क्यों जिले भाभी, उसने मुस्कुराती हुई जिले से पूछा। मेरी बहन पर कोई जबरदस्ती ना करे, जिले ने टिश्यू से होंठ साफ करते हुए कहा। जरी मुस्कुराई। हारून ने मुस्कुराती नजरों से जिले को देखा, जिसके खूबसूरत होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। हारून ने आहिस्ता से उंगलियों से उसकी मेहंदी रची उंगलियों को नरमी से छुआ, जिस पर वो चौंकी। फिर धड़कते दिल से वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसकी मुस्कुराती आंखों में आज पता नहीं वो क्यों देख नहीं सकी थी, नजरें झुकाते हुए वो मुस्कुराई, जिससे उसका हुस्न दो आतिशा हुआ था। जरी को वो जबरदस्ती आहिस्ता से घुमाने की कोशिश कर रहा था, जबकि जरवा भागने के चक्कर में थी। उनकी देखा देखी बहुत से कपल आहिस्ता आहिस्ता डांस करना शुरू हो गए थे। जरवा अपनी लाडली बहन के लिए क्या लाई हो? इरम बेगम ने उसे स्टेज पर खाली हाथ आते देखकर तंजिया लहजे में पूछा। जरवा सख्त शर्मिंदा हुई। मेरा गिफ्ट तो मेरी बहन है अम्मी जान, जिले ने भी तंजिया कहा, जिस पर इरम ने सर झटका। जरवा रस्म करो बच्चे, नवीन के कहने पर वह आहिस्ता से जिले के करीब आई। एक मिनट जरवा, पहले अपनी बहन को गिफ्ट दें फिर रस्म करिएगा। जरवा जो रस्म के लिए झुकी थी, अजमार की आवाज पर वो जल्दी से सीधी होती उसकी तरफ पलटी, जिसकी व्हाइट शर्ट और ब्राउन बाल पसीने में तर थे। वह हाथ में एक ब्लू फाइल पकड़े जरवा की तरफ मुस्कुराकर देखता सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया था। जिले ये जरी की तरफ से तुम्हारे लिए, उसने फाइल जरी के हाथ में देकर उसका हाथ पकड़कर जिले के हाथ में फाइल दी। जरवा और जिले ने ताज्जुब से फाइल को देखा। हारून ने संजीदगी से अपने छोटे भाई को घूरा। ये क्या है? मुबीन बेगम ने सदमे से पूछा। जिले ने भी सवालिया नजरों से अजमार की तरफ देखा। कुछ नहीं मॉम, बस मेरी बीवी की तरफ से उसकी बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, उसने जिले के खुले मुंह में शरारत से बर्फी का पूरा टुकड़ा डालते हुए कहा। जिले ने उसे घूरते हुए बर्फी का टुकड़ा निगला,
پھر بھی پتا تو چلے کیا دے دیا ہے تم نے اسے، مبین بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ بتا کیوں نہیں رہے اپنی ماں کو، ارم نے جلے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ خالہ گفٹ دیا ہے، آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ریلیکس رہیں، اس نے ضروا کو دیکھتے ہوئے ارم سمیت سب کو جواب دیا۔ ضروا مسکرائی جس سے اس کی ناک میں پڑی لونگ بھی چمکی تھی۔ ہارون نے فائل ضلع کے ہاتھ سے لے کر کھولی۔ وہ جوں پڑھتا جا رہا تھا چونکتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہے ہاں، کیوں اپنے سارے شیئر ضلع کے نام کیے ہیں تم نے؟ او تو اس لیے صبح تم وکیل کے پاس گئے تھے۔ ہارون کی غصے بھری آواز پر وہ سب چونکنے کے ساتھ پریشان ہوئے۔ ضلع نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا، جبکہ مبین اور ارم کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہ میرے شیئر سے جو میں نے اپنی بھابھی اور زری کی بہن کے نام کر دیے، تو اس میں ایسا کیا کر دیا ہے میں نے؟ میرا حق تھا، میں نے انہیں تحفے میں دے دیا، دیٹس اٹ۔ ازمار کے دو ٹوک لہجے نے سب کی بولتی بند کر دی۔ ضروا کین یو ڈانس ود می، اس کی گمبھیر آواز پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ضروا کنفیوز ہوئی سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر۔ ضروا آئی ایم ویٹنگ، ضلع نے تعصب سے زری کو دیکھا، پھر ناک چڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ ازمار کے ہاتھ پر جھٹ سے رکھ دیا۔ ازمار مسکرایا۔ بھائی مائک، موئز نے اس کی طرف مائک پھینکا تھا جسے وہ مہارت سے کیچ کر چکا تھا۔ مجھے نہیں کرنا ڈانس، اس نے منمناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ ازمار نے ہلکی سی مسکان سے اپنی جان سے پیاری ضروا کو دیکھا۔ کیوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پسند، آہستہ سے کہا گیا کہ وہ بڑوں سے شرم کھا رہی تھی۔ وہ کیسے اپنے باپ کے سامنے ڈانس کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں، وہ مر کر بھی یہ نہیں کر سکتی تھی۔ ازمار اب کی دفعہ کھل کر مسکرایا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا، جبکہ ضلع نے دانت پیسے۔ یہ لڑکی اتنی ان رومانٹک کیوں ہے؟ ضلع غصے سے بڑبڑائی۔ ہارون نے آئی برو اچکا کر اپنی بیوی کو گھورا۔ وہ ان رومانٹک نہیں بلکہ حیا والی لڑکی ہے، ہارون نے فوراً اس کی تصحیح کی، جس پر ضلع نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی اور تائید میں سر ہلاتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ اس نے آہستہ سے ضروا کا ہاتھ چھوڑا تھا، جس پر وہ گھبرائی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں ہوں نا، جو کام آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی نہیں پسند، دیٹس اٹ، اس نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ ہائی، یہ لڑکا مجھے ہارٹ اٹیک کروائے گا، کس پر چلا گیا ہے یہ ارم؟ مبین نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے غم و غصے سے پوچھا۔ ہمارے تو خاندان میں ایسا کوئی نہیں ہے جو بیوی کی غلامی کرے، اس پر پتہ نہیں اس ضروا نے کیا جادو کر دیا ہے، ارم نے سلگ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا اپنا سب کچھ ان دونوں بہنوں پر وار دے گا، میں کیا کروں ارم، میں کیا کروں؟ مبین نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ بس اب تو صبر ہی کرنا ہوگا ہمیں، ارم نے پانی کا گلاس مبین کو دیتے ہوئے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ ہلکے ہلکے میوزک پر وہ چونکی، لائٹس بھی جلتی بجھتی اسے چونکا گئی تھی۔ وہ مائک کو لبوں کے پاس لے جاتا اسے چونکا گیا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیز آواز میں گنگنایا تھا، جس پر سب جہاں تھے وہیں تھم گئے تھے۔ ضروا نے حیرت سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے سحر خیز آواز کا جادو سب پر طاری کرتا ضروا کی طرف دھیمے قدموں سے بڑھا، جس پر ضروا آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ وہ مسکرایا، محبوب کی تو ہر ادا ہی جان سے پیاری لگتی۔ ضلع نے وہیں سے ہی فلائنگ کس دونوں پر ماری، جس پر ہارون نے زور سے چٹکی اس کے بازو پر کاٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ضلع نے بازو پر ہاتھ رکھ کر تنک کر پوچھا۔ شرم کر لو، دلہن ہو تم، اس نے جلے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا۔ ہوز کیئر، ناک سکوڑ کر کہتی وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جس پر ہارون نے اسے گھورا۔ ضروا کی آنکھوں میں نمی دور سے بھی ازمار دیکھ سکتا تھا۔ ضروا وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ سب پریشان ہوئے تھے۔ ضلع نے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھا، جو مائک موئز کی طرف پھینکتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ زری کو کیا ہو گیا؟ یہ ایسے کیوں بھاگی ہے؟ ضلع نے پریشانی سے ہارون سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید گھبرا گئی ہے، شائع بھی تو بہت ہے وہ، ہارون نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے نرمی سے اسے تسلی دی، جس پر وہ گہری سانس لیتی ہوئی واپس بیٹھی تھی۔ اب دوسری لڑکیاں رسم کر رہی تھیں، لیکن ضلع بھی انجوائے نہیں کر پا رہی تھی، اس کا دھیان زری کی طرف تھا۔ ضروا بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ٹیرس پر آ گئی تھی، ریلنگ پکڑتی وہ گہرے گہرے سانس لیتی روئی تھی۔ ضروا کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی پریشان آواز پر وہ پلٹی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آتی جھٹ سے اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ضروا میری جان، بس اب اور نہیں رونا، اس نے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ٹیرس پر صرف چاند کی ہی روشنی تھی۔ میں آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، پھر آپ کیوں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میں نہیں ہوں آپ کے قابل، اس نے اس کے سینے میں منہ دیے بھرائے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا جب وہ بولا۔ بس ضروا، آئندہ یہ الفاظ کہہ کر خود کو اور مجھے تکلیف مت دیجیے گا۔ آپ کیا ہیں یہ مجھ سے اور میرے اللہ سے پوچھیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں آپ زینی سے، اس نے کہنا ہی چاہا تھا جب وہ چلایا۔ بس چپ، ایک لفظ اور منہ سے مت نکالیے گا، اس نے غصے سے کہا۔ ضروا دبک سی گئی تھی اس کی غصے بھری آواز پر۔
آپ ہر بار یہ الفاظ کہہ کر مجھے تکلیف مت دیا کریں ضروا۔ سرد سے لہجے میں اس نے اس کے کندھوں سے تھامتے ہوئے اسے کہا۔ خود کو ایسا کہہ کر اللہ کو ناراض کرتی ہیں جس نے آپ کو بنایا ہے، اس نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سرد لہجے میں ٹوکا۔ ضروا نے ہونٹ بھینچے۔ آپ کو بھی خدا نے بنایا ہے، مجھے بھی خدا نے بنایا ہے، تو اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی کمال نہ ہوا۔ پھر آپ خود کو ہر بار ڈی گریڈ کیوں کرتی ہیں؟ وہ پہلی بار اس پر غصہ ہوا تھا، کتنا وہ سمجھاتا تھا، لیکن وہ ہر بار یہی کہتی تھی جو الفاظ اسے تکلیف دیتے تھے۔ وہ کہتا ہوا پلٹ کر نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ضروا اسے ساکت نظروں سے دیکھتی اس کے رویہ کے بارے میں بے یقین سی کھڑی تھی۔ ازمار چلا گیا تھا گھر بنا ضروا سے کچھ کہے سنے۔ ضروا چینج کر کے پریشان سی ضلع کے پاس بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ضروا ہاتھ پر لوشن کا مساج کرتی اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ اب کیوں پریشان ہو؟ کر دیا نا اسے ناراض، میرا کہا تو ماننا ہی نہیں نا کسی نے اس گھر میں۔ ضلع نے لوشن کا کیپ بند کرتے ہوئے افسوس سے کہا۔ لیکن آپ نے بھی تو کچھ نہیں کہا نا ان کی ناراضگی کے بارے میں، ضروا نے حیرت سے پوچھا۔ جواباً ضلع نے منہ بسورا۔ ابھی وہ تو کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے مجھ سے، ضروا نے پریشانی سے کہا۔ کیوں بار بار زینی کا نام لے کر اسے ٹیز کرتی ہو؟ اگر اس نے زینی سے شادی کرنی ہوتی تو اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا نا، نہ اسے تمہاری پرمیشن کی ضرورت تھی، ضلع نے تلخی سے کہتے ہوئے اسے سمجھایا۔ میں پتہ نہیں کیسے کہہ گئی، وہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا، آپ ہی تیار ہو کر بھی بس پتہ نہیں کیسے شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اس نے ہاتھ کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اب زیادہ سوچو مت، آ جائے گا، وہ صبح کا ناشتہ یہیں کرے گا، ہارون نے اسے پکا کر کے بھیجا تھا، ضلع نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ آپ ہی نیند نہیں آئے گی مجھے، اس نے ضلع کو لائٹ بند کرتے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ ضروا یار تھک گئی ہوں نا میں، ضلع نے منہ پر کمبل لیتے ہوئے خمار زدہ لہجے میں کہا۔ آپ انہیں فون کریں نا، اس نے نیند میں جاتی ضلع کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے منت سے کہا۔ ضروا یار نہیں اٹھائے گا وہ فون، غصہ میں نہیں اٹھاتا وہ کسی کا فون، ضلع نے بے چارگی سے کہا، لیکن پھر وہ گہری سانس لیتی فون پکڑتی اس کا نمبر ملا چکی تھی۔ بیل جا رہی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا ڈیئر سس، ضلع نے فون رکھتے ہوئے پھر اسے بیڈ پر لٹاتی آنکھیں موند گئی۔ دوسرے ہی منٹ وہ گہری نیند میں تھی۔ ضروا نے باہر برستی بارش کو گھورا، پھر اٹھتی گلاس وال کھولتی وہ بارش میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ ازمار پلیز مجھے معاف کر دینا، اس نے بارش میں کھڑے آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، لیکن پھر وہ ڈرتی اندر کی طرف بھاگی کیونکہ سامنے والے گھر میں اچانک سے جلتی لائٹ دیکھ کر وہ ڈر سی گئی تھی۔ وہ گیلے کپڑوں سے ہی بستر میں دراز ہوتی آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ صبح صبح گھر میں خوب ہنگامہ برپا تھا، تازہ ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف۔ ضروا نے ہونٹ بھینچے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ضروا بلو گھٹنوں تک آتی شرٹ، نیچے بلیک کیپری پہنے، اوپر بلیک ہی چادر اوڑھے وہ بہت افسردہ تھی۔ ازمار پلیز مجھے معاف کر دینا، اس نے بارش میں کھڑے آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، لیکن پھر وہ ڈرتی اندر کی طرف بھاگی کیونکہ سامنے والے گھر میں اچانک سے جلتی لائٹ دیکھ کر وہ ڈر سی گئی تھی۔ وہ گیلے کپڑوں سے ہی بستر میں دراز ہوتی آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ صبح صبح گھر میں خوب ہنگامہ برپا تھا، تازہ ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف۔ ضروا نے ہونٹ بھینچے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ضروا بلو گھٹنوں تک آتی شرٹ، نیچے بلیک کیپری پہنے، اوپر بلیک ہی چادر اوڑھے بہت افسردہ سی تھی۔ آپ ہی وہ نہیں آئے، ضروا نے سیب کھاتی ضلع سے منہ بسور کر اس کی شکایت کی۔ اب بتاؤ میں معصوم کیا کروں ہاں؟ ضلع نے سیب کھاتے ہوئے اپنی بہن کو دیکھ کر پوچھا۔ ہارون بھائی، ضروا کی پکار پر ضلع نے جھٹ سے دوپٹہ منہ پر کھینچا۔ یہ ہارون سے پردہ کرنے کا سخت حکم ملا تھا اسے۔ ہارون مسکراتا ہوا وہیں رکا۔ ضروا ادھر آ جاؤ یار، کچھ لوگوں کو پردہ کرنے دو، ہارون کی مسکراتی آواز پر اس نے دوپٹے کے پیچھے سے ہی اسے گھورا۔ ضروا اسے ادھر ہی بلا لو، میں بھی دیکھ لوں گی اس بہانے سے، ضلع نے آہستہ سے بہن کو سمجھایا، جس پر ضروا نے حیرت سے اپنی دیوانی بہن کو دیکھا۔ ہارون بھائی ادھر ہی آ جائیں، کچھ لوگوں کا آپ سے سخت پردہ ہے لیکن وہ آپ کو دیکھنا ضرور چاہتے ہیں، سو پلیز دیدار نصیب کرواتے جائیے گا۔ ضروا کی شرارتی آواز پر کوئی سیڑھیاں چڑھتا رکا تھا۔ ضلع نے اسے کونی ماری، ہارون بھرپور انداز میں مسکرایا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ضلع سے کچھ قدم کے فاصلے پر رکا۔ لیکن میں اس چاند چہرے کو اب ایک ہی بار دیکھنا چاہتا ہوں، ضلع نے دانت پیسے۔ تو مسٹر میں بھی مری نہیں جا رہی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے، یہ ذری تو جھوٹ بول رہی ہے، ضلع نے غصے سے کہا۔ لیکن آپ نے کہا تو تھا، وہ منمنائی۔ ڈاکٹر زلیخا کہیں سے جلنے کی بو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے اپنی دلہن کو چھیڑا۔ جلیں ضلع کے دشمن، ضلع کی جلتی ہے جوتی، وہ تنک کر کہتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی۔
بھائی آپ کیا شادی کے بعد بھی ایسے ہی لڑیں گے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہاری بہن لڑے بغیر رہ نہیں سکتی، کیا کریں اب؟ ہارون نے کندھے اچکاتے ہوئے سارا الزام اس پر دھرا۔ جی نہیں، آپ نے بھی لڑنے میں پوری پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میری بہن پر الزام مت دھریں۔ ضروا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر تنک کر کہا۔ ہارون دلکشی سے مسکرایا۔ بھائی، اس آواز پر وہ دل و جان سے متوجہ ہوتی پلٹی تھی۔ وہ چاکلیٹ کلر کی شرٹ پہنے نیچے بلو پینٹ پہنے اپنے سیریس سے انداز میں ہارون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ضروا پیاسی نظروں سے اپنے دل کی پیاس بجھاتی اس کے دلکش نقوش اپنے دل میں اتارتی وہیں کھڑی رہی۔ اگر تم 10 منٹ تک اور نہ آتے تو میں نکل رہا تھا تمہارے کان کھینچنے۔ ازمار مسکرایا۔ آپ کا حکم میں نے پہلے کبھی ٹالا ہے جو اب ٹالتا؟ وہ کہہ تو ہارون کو رہا تھا لیکن دیکھ ضروا کو رہا تھا جو شرمندگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھائی کمرے میں جا رہا ہوں فریش ہونے، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ ضروا چونک سی گئی تھی اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر، لیکن وہ 10 سیکنڈ تک اس کے سامنے رکتا پھر تیزی سے اس کے سامنے سے گزرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ضروا ساکت سی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت ناراض ہو گئے ہیں، کیا یہ اب مانیں گے نہیں؟ ضروا نے پشیمانی سے لب کاٹتے ہوئے سوچا۔ ازمار نے کمرے میں آ کر زور سے مکہ دیوار پر مارا۔ ہاتھ جس پر پہلے ہی پٹی بندھی ہوئی تھی وہیں سے پھر سے خون آنا شروع ہو گیا تھا۔ اف، میں کیا کروں؟ اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بے بسی سے سوچا۔ وہ فریش ہونے واش روم میں گیا تھا، جب آیا تو وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ وہیں رکا۔ ضروا نے اسے دیکھ کر نظریں جھکائی۔ آپ نے رات کو مجھے گھر چلنے کو بھی نہیں کہا، ضروا نے اس کی طرف آتے ہوئے دھیمے سے شکایت کی۔ وہ جواباً چپ رہا۔ آپ سچ مچ والے ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ ضروا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا جس پر وہ پلٹا تھا۔ ضروا، آپ نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے، یو ریمبر؟ اس نے سرد سے لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ نہیں روؤں گی اور نہ ایسی ویسی کوئی اور بات کروں گی جس سے آپ کو دکھ پہنچے، ضروا نے سخت پریشانی سے کہا۔ پرومس کریں، اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پکا والا پرومس، بس آپ کبھی مجھے اگنور نہیں کریں گے اور نہ ہی اونچی آواز میں بولیں گے، وہ معصومیت سے کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ہلکے سے ہنستا ضروا کا گال محبت سے چھوتا ضروا کو ٹھٹکا گیا تھا۔ یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا ہے آپ کے ہاتھ پر؟ اس نے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا زخمی ہو گیا ہے، زیادہ چوٹ نہیں لگی مجھے۔ اس نے نرم سے لہجے میں اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ لیکن کیسے لگی یہ چوٹ آپ کو؟ وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے چھوتی سخت پریشان تھی۔ اپنا خون اس کے گال پر لگے دیکھ کر وہ سخت پشیمان ہوا۔ ضروا، آئی لو یو، وہ دھیمے سے کہتا اس کے گرد کوئی اسم ہی تو پھونک گیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکراتی کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی تھی جبکہ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کبرڈ کی طرف اپنی شرٹ لینے بڑھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، پرپل کلر کا لہنگا پہنے، اوپر ریڈ کامدار دوپٹہ اوڑھے، بالوں کو کرل ڈال کر کھلا چھوڑے، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائی، انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ضروا کہاں ہے نوال؟ اس نے دوپٹہ درست کرتی نوال سے پوچھا۔ وہ تیار ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہارون بھائی بہت ہی گڈ لکنگ لگ رہے ہیں، نوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مونچھوں کے ہوتے وہ کہاں ہینڈسم لگ سکتا ہے؟ ضلع نے مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے ناک سکوڑ کر کہا۔ آپ ہی کوئی حال نہیں، نوال نے منہ بناتے ہوئے تعصب سے کہا۔ آپ ہی جلدی سے چلے، حال میں جانا ہے، زینی نے روم میں آتے ہوئے عجلت سے کہا۔ ہاں آ رہی تھی ہم، نوال نے کہتے ہی بڑی براؤن شال ضلع پر اڑاتے ہوئے کہا۔ ضلع نے منہ بسورا خود کو چادر میں پیک ہوتے دیکھ کر۔ آپریشن پرسوں ہوگا، اس نے پیر شاہجی صاحب کو بتاتے ہوئے رخ پلٹا۔ جب وہ ٹھٹکا، اس کی نظریں وہیں جم سی گئی تھیں۔ وہ وائٹ لہنگا چولی میں سیڑھیاں اترتی اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وائٹ لہنگے پر کاپر کلر کا تلے کا کام تھا، بازو کوہنیوں تک تھے جو فل کام سے بوجھل تھے۔ بالوں کو کھلے لیکن ان پر کاپر کلر کا دوپٹہ اوڑھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ خود وائٹ سوٹ میں تھا جس پر بلیک کلر کے بٹن تھے جس سے وہ سوٹ اس کی لمبی جسامت پر خوب جچ رہا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے اپنا لہنگا چٹکیوں میں اٹھائے ہوئے اشتیاق سے اس سے پوچھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، لیکن آپ مجھے سادگی میں زیادہ پیاری لگتی ہیں ضروا، وہ کہتا ہوا چپ ہوا۔ سادگی میں آپ مجھے اپنے دل میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی، بلیک شیشوں والی چادر جب آپ سر پر اوڑھتی ہیں تو آپ کی لونگ بھی مسکرا اٹھتی ہے، وہ منظر مجھے سب منظروں سے زیادہ پیارا ہے ضروا، دھیمے سے کہتا وہ ضروا کو ساری دنیا سے زیادہ پیارا لگا تھا۔ میں جانتی تھی آپ اسی سے ملتا جلتا کچھ کہیں گے، ضروا نے اس کی شرٹ کے بٹنز کو درست کرتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اچھا تو میری زری مجھے اتنا سمجھنے لگی ہے؟ ازمار نے شرارت سے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ، ضروا نے اس کے دل کے مقام پر ہتھیلی رکھتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ ازمار نے اس کے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ جب کلک کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔
سامنے ہی معیز گلے میں کیمرہ لٹکائے دونوں کو کیمرے میں شوٹ کر چکا تھا۔ ازمار نے اسے گھورا جبکہ ضرورہ جلدی سے اسے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ شرم تو نہیں آئی ہوگی تمہیں اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے؟ ازمار نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، میں کون سا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا ہوں، یا پھر کسی لڑکی سے فلرٹ کرتا ہوا پکڑا گیا ہوں، یا پھر کسی کے منہ سے نوالا چھین کر بھاگا ہوں جو شرم آتی مجھے؟ ویسے بھی شرم اور میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اس لیے مجھے شرم نہیں آ سکتی۔ معیز جب بولنے پر آتا تھا تو پھر کون اسے چپ کروا سکتا تھا بھلا؟ اف، کانوں میں درد کر دیتے ہو تم، ازمار نے ضج ہوتے ہوئے کہا۔ تو یہ آپ کے کانوں کا فالٹ ہے، مجھ معصوم کا اس میں کیا قصور؟ معیز نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ ضرورہ کھل کر مسکرائی۔ سیریسلی معیز بھائی سے آپ ضج ہو گئے، واہ واہ، ضرورہ نے کھلکھلاتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ضرورہ باز آ جائیں آپ، ازمار نے دونوں کو گھورا۔ ایزی بھائی، ویسے آپ مسکراتے ہوئے برے نہیں لگیں گے، اس لیے کبھی کبھی ہونٹوں کو مسکرانے کی اجازت دے دیا کریں۔ وہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ اب اس کی کٹ بھی لگ سکتی تھی باکسر بھائی کے ہاتھوں۔ تو لگ بچو ہاتھ میرے، پھر تیرے سارے دانت توڑتا ہوں میں، ازمار نے دانت پیستے ہوئے پیچھے سے اسے دھمکی دی۔ ارے آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ضرورہ نے شرارتی نظروں سے اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ضرورہ آپ بھی مجھے تنگ کریں گی اب، اس نے خفگی سے کہا۔ جواباً وہ مسکراتی سر ہلاتی ہوئی معیز کے پیچھے بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ہلکی سی مسکان سے ہارون کے کمرے کی طرف بڑھا۔ روحان، سب ثبوت اور پیپرز میں نے انسپکٹر احمد کو دے دیے ہیں، سو تم پریشان مت ہو، وہ کل صبح دونوں باپ بیٹا جیل کے اندر ہوں گے۔ ہارون نے اسے فون میں سے مضبوط لہجے میں تسلی دی۔ اوکے، پھر کل ہی بات ہوگی، اللہ حافظ۔ ہارون نے ازمار کو دیکھ کر جلدی سے فون بند کیا۔ کس سے بات کر رہے تھے اور کون جیل میں ہوگا؟ ازمار نے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ پریشانی کی بات نہیں، بس کسی کے مجرموں کو سزا دلوانی ہے، ہارون نے فون پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ احتیاط سے رہیے گا آپ، ازمار نے سنجیدگی سے اسے ہدایت کی۔ تم فکر کیوں کرتے ہو میرے راج دلارے، تم بس خوش رہو اور سمجھو تمہارا بھائی بھی خوش ہے، ہارون نے محبت سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلیں، شادی ہال جانا ہے، نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، ازمار نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو، وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ پیچھے ازمار بھی گہری سانس لیتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ ضلع کہاں ہے؟ نوین نے نوال کو اکیلے نیچے آتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ چچی ابھی واش روم میں ہیں، آ جاتی ہیں تھوڑی دیر تک۔ ضرورہ نے لب بھینچے، سر میں شدید درد تھا، لیکن وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی کہ کسی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ازمار باہر گاڑیوں کی ارینجمنٹ دیکھ رہا تھا، جبکہ ہارون کی نظریں صرف سیڑھیوں کی طرف تھی جہاں سے عزیز جان نے دلہن کے روپ میں آنا تھا۔ ضرورہ جاؤ، ضلع کو لے آؤ، نوین نے سونے کی چوڑیاں پہنتے ہوئے مصروف سے انداز میں ضرورہ سے کہا۔ جی چچی امی، وہ کہتی ہوئی زبردستی صوفے سے کھڑی ہوئی۔ ازمار فون کان لگائے اندر آیا۔ زینی بلیک سلور کمبینیشن کی فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن وہ سپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ نوال نے ریڈ سلور کمبینیشن کی فراک پہنی ہوئی تھی، بال کھولے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ معیز کی نظروں نے صرف اس کا چہرہ فوکس کیا ہوا تھا۔ نوال نے اسے گھورا، جواباً وہ دلکشی سے مسکراتا اسے آنکھ مار گیا تھا۔ لوفر، نظر باز کہیں کا، نوال نے اسے تگڑی گھوری سے نوازتے ہوئے نئے القابات سے نوازا۔ ضرورہ جو اسے لینے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی جب سامنے ہی سے اسے آتے دیکھ کر وہ رکی۔ ضرورہ ٹھٹکی تھی اس کے چہرے پر غیر معمولی تاثرات دیکھ کر۔ وہ ہارون کو دیکھتی دھیمے دھیمے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھا ہوا بیٹا تم آ گئی، دیر ہو رہی ہے، چلو نوال آپ ہی کو گاڑی میں بٹھاؤ، نوین نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ضرورہ نے اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ضلع کو حیرانی سے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ بس ہارون کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ضلع نے اپنی طرف دیکھتے ہارون سے سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ کیا؟ ہارون نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ فائل کس کی ہے؟ ضلع نے بلو فائل اس کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ؟ ہارون نے حیرت و صدمے سے بلو فائل کو دیکھا۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ فائل کس کی ہے؟ اس بار اتنی اونچی آواز میں وہ بولی تھی کہ سب اپنے اپنے کام ترک کیے اس کی طرف حیرت سے متوجہ ہوئے تھے۔ ازمار نے فائل کو سنجیدگی سے دیکھ کر ضرورہ کو دیکھا جو سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑے پتھرائی ہوئی نظروں سے ضلع کو دیکھ رہی تھی۔ ضلع تماشا مت کرو، یہ فائل لاؤ مجھے دو، ازمار نے سپاٹ سے لہجے میں فائل کا مطالبہ کیا۔ ہارون کیا یہ فائل ضرورہ ذوالفقار کی ہے؟ اس نے سب کو اگنور کیے اس سے چلا کر پوچھا۔ ضلع بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ عادل صاحب نے حیرت سے نکلتے ہوئے ضلع سے پریشانی سے پوچھا۔ ہارون جواب دو، میری بہن کو ٹیومر ہے کہ نہیں؟ ضلع نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے تلخ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ہارون نے کہتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن اگلے ہی لمحے سب نے حیرت کی زیادتی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ضلع کا تھپڑ
اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ مبین اور ارم نے آپس میں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے بات سمجھنے کی کوشش کی۔ ضلع ہوش میں تو ہو تم، یہ کیا حرکت تھی؟ ازمار نے غصے سے اسے باز پرس کی۔ ضلع فائل سمیت نیچے بیٹھتی گئی۔ وہ صدمے میں تھی۔ ذوالفقار صاحب ساکت سے کھڑے اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے سخت غمگین تھے۔ ذرا کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، سب ضلع کو دیکھ رہے تھے، سب اس کے ارد گرد اکٹھے تھے جو اونچا اونچا روتی سب کے دل چیر رہی تھی۔ ہارون کی آنکھیں جھلمل کر رہی تھی اپنی محبت کو شادی کے جوڑے میں بکھرتے دیکھ کر۔ ذرا درد کی شدت سے لب بھیچے آنسو سے روتی اپنی بہن کے دن کو خراب ہوتے دیکھ کر سخت صدمے میں تھی۔ ازمار اپنی جگہ پر کھڑا اسے ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کا سجا سورا چہرہ پل میں ہی لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ کیوں چھپایا آپ نے ڈیڈ؟ میری بہن تکلیف میں ہے اور آپ گھر میں شادی رچائے بیٹھے ہیں۔ میں کیسے اپنی بہن کی تکلیف نہیں محسوس کر سکی؟ میں اچھی بہن نہیں ہوں میں اچھی بہن، وہ چلا کر کہتی سب کو رلا گئی تھی۔ بیٹا، ذوالفقار صاحب نے اسے نیچے سے اٹھانا چاہا جب وہ پھنکاری۔ مت کہیں مجھے بیٹی، آپ لوگوں نے کیوں چھپایا کہ ذروہ کو ٹیومر ہے؟ ضلع نے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذروہ؟ اسے گرتے دیکھ کر وہ کہتا وہ اس کی طرف دوڑا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر اپنے پورے قد سمیت گری تھی۔ اب سب اس کی طرف پریشانی سے دوڑے۔ وہ گھر جو کچھ دیر پہلے خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، اب اسی گھر میں ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ سب ہاسپٹل چلے گئے تھے، گھر میں سب بس کچھ گنے چنے مہمان ہی رہ گئے تھے۔